अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दिन भर की अहम खबरों के साथ पाकिस्तान लाइव में खुश आमदीद। मैं हूँ मारिया नज़ीर। मैं हूं आपके साथ अली डार। आज के पाकिस्तान लाइव में बहुत सारी इंपॉर्टेंट खबरें आप तक पहुंचाएंगे, उस पर तबसरे भी आप तक पहुंचाएंगे और डिस्कशन का सिलसिला भी उस पर जारी रहेगा। स्पेसिफिकली आज हम बात करेंगे अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस भी इसराइल मज़ालिम के ख़िलाफ़ अब फट पड़े हैं। सलामती काउंसिल के इजलास में उन्होंने खिताब किया और कहा कि हमास के इसराइल पर हमले बिला वजह नहीं, फ़लस्तीनियों को 56 साल के बदतरीन कब्ज़े का सामना है, उनसे ज़मीनें छीन ली गई, मुसलसल जुल्म और सितम का निशाना बनाया गया। सेक्रेटरी जनरल ने कहा कि जंग के भी कुछ कवानीन होते हैं, अस्पतालों स्कूलों पर बमबारी और आम शहरियों का कत्ले-आम इंसानियत नहीं है। ये वो चीज़ है, ये वो बयान है जिसकी हम मुसलसल बात कर रहे थे कि जंग के भी कुछ असूल होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं, वो तमाम तर रूल्स वायलेट किए जा रहे हैं। अस्पतालों को निशाना बनाया जा रहा है और स्कूल्स को निशाना बनाया जा रहा है, बच्चों को निशाना बनाया जा रहा है। तो ये अब तमाम तर चीज़ें सामने आ रही हैं। इसका रद्द-ए-अमल भी सामने आया है कि अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल के फ़लस्तीनियों के हमात में बयान पर इसराइल तिलमिला उठा है। अंतोनियो गुतेरेस के सलामती काउंसिल के मशरिक़ वस्ता पर होने वाले सहमाही इजलास से खिताब पर इसराइली वज़ीर ख़ारजा ने एहतजाजन मुलाकात से इनकार कर दिया है। अक़वाम मुत्तहिदा में इसराइली मंदूब ने अंतोनियो गुतेरेस से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा कर दिया है। तो वो लोग जो कि इस जुल्म के ख़िलाफ़ बोल रहे हैं, उनसे जो है वो कहा जा रहा है कि आप इस्तीफ़ा दे दें। बेसिकली जिनको आईना दिखाया तो बुरा मान जाते हैं। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मलिहा लोधी साहिबा मौजूद हैं। मलिहा लोधी साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। ये तमाम तर सूरत हाल आप भी यकीनी तौर पर देख रही होंगी। आप साबिक सफारतकार हैं, आपका तजुर्बा है, आप हालात को समझी हैं। इसराइल को अब अक़वाम मुत्तहिदा भी आईना दिखा रहा है, बता रहा है कि आप किस किस कवानीन की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं। क्या समझती हैं आप कि एक जानिब तो हमास जो है वो इंसानी बुनियाद पर कुछ लोगों को रिहा भी कर रहा है, यरगमालियों को, लेकिन दूसरी जानिब से कोई लचक नहीं दिखाई जा रही, तो कैसे मामला सॉर्ट आउट होंगे? मेरा ख्याल है हमने जो हाल में देखा है, यानी कि कल सिक्योरिटी काउंसिल में देखा है, वो है सफारती कोशिशों की नाकामी। इसलिए कि एक खुली डिबेट हुई, मुबाहिसा हुआ गाज़ा की सिचुएशन पे, और उसमें हमने देखा कि जो बैनुल अक़वामी कम्युनिटी है, जो मेंबरान हैं काउंसिल के, वो बिल्कुल ही इस पे डिवाइडेड थे और उनमें आपस में कोई एग्रीमेंट नहीं हुई। अरब ममालिक के बहुत सारे वज़ीर ख़ारजा आए हुए थे वहाँ, उन्होंने भी सीज़ फायर का मुतालबा किया, बल्कि रूस, चीन और मुख्तलिफ, और बल्कि मेजॉरिटी मैं कहूँगी सिक्योरिटी काउंसिल की है, उन्होंने कहा कि जंग बंदी होनी चाहिए, एक सीज़ फायर होना चाहिए, एक ह्यूमैनिटेरियन पॉज होना चाहिए, ताकि वो इमदाद जा सके अंदर जिसकी शिद्दत से ज़रूरत है फ़लस्तीनियों को गाज़ा में। लेकिन फिर से हमने देखा कि अमेरिका बिल्कुल इसको हिमायत करने को तैयार नहीं था। ना ही अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा ने कोई कॉल दी सीज़ फायर की। उसने ह्यूमैनिटेरियन पॉज की ज़रूर बात की, लेकिन सीज़ फायर की नहीं बात की। तो इस वक्त हम ये भी देख रहे हैं कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल जिसका जिम्मेदारी है, उसी की तो जिम्मेदारी है कि दुनिया में जहाँ भी इस तरह की कोई जंग होती है तो उसको जंग बंदी कराना तो उनका काम है, लेकिन वो नाकाम होती जा रही है, इसलिए कि जो पोलराइजेशन है काउंसिल में वो ख़त्म नहीं हो पा रही है। और हम ये भी देख रहे हैं कि मुख्तलिफ रेजोल्यूशंस यानी कि करारदादें प्रपोज हुई हैं, मूव हुई हैं। एक अमेरिका ने की है, एक रूस ने की है, पहले एक ब्राज़ील ने भी की थी, जो कि पास नहीं हो सकी। तो अभी तक तो हम वो देख रहे हैं कि जो गज़ा की जंग है, वो जंग सिक्योरिटी काउंसिल में भी हम देख रहे हैं सफारती तौर पे। अच्छा मलिहा लोधी साहिबा, उर्दन की मलिका ने जिस तरह मगरिब के दोहरे मयार का जिक्र किया है, तो इस्लामी ममालिक आपको क्या लगता है वो कहाँ स्टैंड करते हैं, उनका क्या स्टेटस है? जैसे मैंने अभी जिक्र किया, अरब ममालिक के जो वज़ीर ख़ारजा थे उन्होंने बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स दी। वो सब मौजूद थे यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग में, और फिर उसके बाहर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की इज्तिमाई तौर पे, और उनकी एक जॉइंट कॉल है जिसमें कि मैं समझती हूँ पाकिस्तान भी ज़ाहिर है शामिल है, इसलिए कि पाकिस्तान ने भी एक सीज़ फायर का मुतालबा किया है। तो अरब ममालिक, बल्कि मैं तो ये कहूँगी कि अब ज़्यादातर जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है वो यही चाह रही है कि जंग बंदी हो, और इज़राइल जिस किस्म की एक्शंस ले रहा है, बमबारी कर रहा है, उसको ख़त्म किया जाए। लेकिन हमने ये भी देखा कि इज़राइल जो कि सिर्फ अमेरिका की सुनता है, वो बिल्कुल अपनी बॉम्बिंग कैंपेन पे जारी लोधी है। साहब, आपने अमेरिका का जिक्र किया है, तो अमेरिकी पॉलिसी अमेरिकी अवाम की तर्जुमान नहीं है, ये अमेरिकी अवाम की जानिब से ही कहा गया है। तो क्या अमेरिका अवामी प्रेशर में आ सकता है? क्या कोई उनकी पॉलिसी में शिफ्ट आ सकती है?
میں سمجھ رہی ہوں کہ ابھی ہم ایک شفٹ آلریڈی دیکھ رہے ہیں اس حد تک کہ اب تک تو انہوں نے ایک ہیومینیٹیرین پاز کی بھی حمایت نہیں کی تھی. پاز کا مطلب ہے کہ عارضی طور پہ کم از کم جنگ کو بند ہونا چاہیے تاکہ جو امداد ہے وہ جا سکے. سیز فائر نہیں ہے اس کا مطلب, سیز فائر تو ایک دیر پا چیز ہوتی ہے, لیکن امریکہ کے لیے بھی حمایت کرنا میں سمجھتی ہوں کہ لگ رہا ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کا اور ان کی اپنی عوام کا دباؤ بڑھ رہا ہے امریکہ پہ. بالکل آپ نے درست فرمایا, امریکہ پر دباؤ بڑھ رہا ہے. ہیلری کلنٹن بھی تنقید کر رہی ہیں, باراک اوباما کا بھی بیان سامنے آتا ہے, وہ بھی انڈائریکٹلی تنقید کر رہے ہیں. لیکن ملیحہ صاحبہ, اوپنلی اگر ہم بات کریں تو یو کے کی جانب سے بھی وہاں پر وزٹ کیا جاتا ہے, پھر امریکی صدر وہاں خود جاتے ہیں, فرانس کے صدر بھی وہاں جاتے ہیں, تو وہ تو مکمل طور پر حمایت کا اعلان کر رہے ہیں اور پریکٹیکلی اس چیز کو سپورٹ کر رہے ہیں. لیکن دوسری جانب جو سوال لوگ کر رہے ہیں, جو لوگ جاننا چاہ رہے ہیں کہ ہم رات سو کے اٹھتے ہیں, صبح پتہ چلتا ہے جی کہ سینکڑوں بچے وہاں پر شہید ہو گئے ہیں, ویئر از دا OIC کے اجلاس جو ہو رہے ہیں وہ صرف ایک مذمتی بیانات کی حد تک محدود ہیں, یا محمد بن سلمان صرف ٹیلی فون پر بات کرتے ہیں جو بائیڈن سے, تو پریکٹیکلی ہم کہاں پر کھڑے ہیں, ہم اس کے اوپر کیا کر سکتے ہیں جو ہم نہیں کر رہے؟ دیکھیں پریکٹیکلی تو یہی ہوتا ہے نا کہ آپ اپنا سفارتی دباؤ بڑھاتے ہیں اکٹھی ایک کلیکٹیو کال دے کے, ایک اجتماعی طور پہ کال دے کے, اور وہ تو میں سمجھ رہی ہوں مسلمان ممالک جو ہیں وہ کر رہے ہیں, اور اسی کی وجہ سے دباؤ بڑھ رہا ہے امریکہ پہ. اس لیے کہ آپ کو معلوم ہے کہ سعودی عربیہ نے یہ بھی اناؤنس کیا کچھ پچھلے ہفتے بلکہ, کہ ان کے جو نارملائزیشن ایفرٹس ہو رہے تھے جو امریکہ کروا رہا تھا اسرائیل کے ساتھ ان کے تعلقات بنانے کے لیے, وہ بھی انہوں نے سسپینڈ کر دیے ہیں. تو دیکھیں سفارتی جنگ میں تو سفارتی ہتھیار ہی ہوتے ہیں نا, جس سے کہ دباؤ بڑھتا ہے, اور پھر جو باقی ممالک ہوتے ہیں جو آپ سے ایگری نہیں کرتے وہ پھر ایک خاص طور پہ وہ موو فارورڈ کرتے ہیں. تو میں سمجھتی ہوں کہ ابھی تک تو مسلم ممالک کی طرف سے جو سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں, جس طرح سے آپ نے درست فرمایا کہ سفارتی دباؤ بڑھایا جاتا ہے, قطع کلامی کی معذرت چاہوں گا, آپ نے کہا کہ سفارتی دباؤ بڑھایا جاتا ہے, لیکن یہاں پر امریکہ کا جو دوہرا معیار ہے, ایک طرف تو وہ دیکھیں وہ وزٹ بھی کرتے ہیں اور وہاں جا کر وہ کہتے ہیں کہ جی ہم اس جنگ کو روکنا چاہتے ہیں یا یہ ٹھیک نہیں ہے, بہت ساری جانیں جا رہی ہیں. دوسری جانب جو ملٹری اسسٹنس وہ کر رہی ہیں, جب وہاں پر وہ ہتھیار اور جو فائنینس کے حساب سے اگر بات کریں تو وہ سپورٹ کر رہے ہیں, اور وہاں پر نیشنل سیکورٹی کاؤنسل میں بھی وہ جو ہے قرارداد آتی ہے جنگ بندی کی, اس کو بھی وہ ویٹو کر دیتے ہیں. تو امریکہ کا جو اس وقت رول ہے وہ تو بالکل کھلے عام دوہرا معیار ہے. تو کیا دوسری جانب بھی ہمیں کیا وہاں پر وزٹس نہیں کرنے چاہیے, مسلم امہ کو کوئی اتحاد شو نہیں کرنا چاہیے تھا؟ میرا خیال ہے اتحاد تو شو کیا ہے, یہ آپ درست نہیں کہہ رہے ہیں. بالکل مسلمان دنیا کی طرف سے نہ صرف اتحاد ہے, لیکن کسی نے دورہ نہیں کیا وہاں کا ملیحہ صاحبہ, کسی مسلم ممالک کی جانب سے وہاں کے وزٹس نہیں کیے گئے. اس وقت میں سمجھتی ہوں کہ اس وقت دورہ کرنا امریکہ کا تو بہت بڑا یعنی کہ اٹ ول بی اے بگ مسٹیک. اس وقت کیوں کوئی جائے؟ ویسے بھی جو صلاح مشورے ہو رہے ہیں وہ UN میں ہو رہے ہیں, وہاں پر ظاہر ہے سارے عرب ممالک جیسے میں نے آپ کو کہا وہ موجود ہیں وہاں, ان کے وزیر خارجہ, تو ظاہر ہے بات چیت تو چل رہی ہے. سو اصل کام تو جیسے میں نے پہلے بھی کہا وہ سیکورٹی کاؤنسل کا ہے, اور وہ نیشنل سیکورٹی کاؤنسل نہیں ہے, وہ UN سیکورٹی کاؤنسل ہے. نیشنل تو ایک ملک کی ہوتی ہے اور وہ UN کی سیکورٹی کاؤنسل ہے. تو اس وقت سارا فوکس وہیں ہے, اور دیکھنا یہ ہے کہ آئندہ دنوں میں کیا کوئی اس طرح کی قرارداد پہ کوئی کنسنسس ہو پائے گا یا نہیں. میرا خیال ہے جتنا دباؤ عرب کنٹریز اور مسلم کنٹریز کر سکتی ہیں وہ کر رہی ہیں. دوروں سے اس وقت میں نہیں سمجھتی کہ اس وقت امریکہ جانا تو بہت ہی بڑی میں سمجھتی اٹ ول بی اے بگ مسٹیک. اچھا ملیحہ لودھی صاحبہ, عالمی ادارے بنا دیے جاتے ہیں, عالمی قوانین بنا دیے جاتے ہیں, لیکن جو اس وقت غزہ کی صورتحال ہے یا پھر دیگر ملکوں کے دیکھ لیا جائے تو ان قوانین کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے جب عملاً کچھ نہ ہو؟ یہ پہلی دفعہ تو نہیں ہو رہا نا دنیا میں. افسوسناک بات یہ ہے کہ انٹرنیشنل لا ایک چیز ہے, لیکن کچھ ممالک ہیں جو انٹرنیشنل لا کو نہیں ابائڈ کرتے ہیں. آپ ہمارے خطے میں دیکھ لیں, آکیوپائڈ جموں اینڈ کشمیر میں کیا کیا ہے ہندوستان کی حکومت نے, دھجیاں اڑائی ہیں UN سیکورٹی کاؤنسلز کی قراردادوں کی, اور UN سیکورٹی کاؤنسل کی جو قراردادیں ہوتی ہیں وہ انٹرنیشنل لا بن جاتی ہیں. تو یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے, لیکن افسوسناک چیز ضرور ہے. اچھا ملیحہ صاحبہ, میرا سوال آپ سے یہ تھا کہ میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ امریکہ بھی وہاں وزٹ کر رہا ہے, اسرائیل کے UK بھی کر رہا ہے اور فرانس بھی کر رہا ہے, تو میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہا تھا کیا مسلم امہ کو بھی فلسطین کا یا غزہ کا نہیں تو ایجپٹ کا کہیں دورے ایسے نہیں کرنے چاہیے تھے؟ بالکل, وہ لوگ ایجپٹ میں موجود تھے, بلکہ ایجپٹ نے ایک کانفرنس بلائی تھی جس سے کہ ان کا مقصد یہ تھا کہ کسی طرح کا کنسنسس بنے جنگ بندی کے لیے. سارے عرب ممالک کے وزیر خارجہ موجود تھے,
تو غازہ میں تو نہ امداد جا سکتی، تو وہاں تو کوئی جا ہی نہیں سکتا نا اس وقت. سولیڈیرٹی شو کرنے کے لیے جس طرح سے وہ کھلے عام کر رہے ہیں. آپ غازہ میں کیسے جا سکتے ہیں؟ نہیں، غازہ کی جانے کی بات نہیں میں کہہ رہا، میرا مطلب غازہ میں امداد نہیں جا سکتی، غازہ میں وہ تو ظاہری بات ہے جی، وہاں پہ تو حالات اس طرح کے ہیں. لیکن اچھا ملیح صاحبہ، ایک میرا کوشچن، اسرائیل کے ریڈز ہو رہے ہیں ویسٹ بینک میں. کوئی علاقہ فلسطین کا اس وقت محفوظ نہیں ہے، تو آپ کا یہ کہنا تو میں سمجھتی ہوں کہ سیریس بات نہیں ہے یہ آپ کی طرف سے. بالکل، وہ تو آپ درست کہہ رہی ہیں، وہاں پر تو امداد بھی نہیں جا سکتی، تو وہاں پہ تو کسی کا جانا ظاہری بات ہے ممکن نہیں ہے، بلکہ وہاں سے وہ تو بے دخل کرنا چاہتے ہیں. اچھا ملیح صاحبہ، ایک بہت امپورٹنٹ کویسچن جو آپ سے جاننا چاہتے ہیں وہ یہ کہ یہ جنگ اگر نہیں رکتی تو جس طرح سے اسماعیل ہانیہ جو حماس کے سربراہ ہیں، انہوں نے گزشتہ روز خطاب کیا، انہوں نے مسلم امہ کو مخاطب کر کے کہا کہ کتنی آپ کو لاشیں اور چاہیے، کتنا خون آپ کو اور چاہیے کہ آپ کا جذبہ ایمانی جو ہے وہ جاگ جائے گا. تو آپ کو لگتا ہے کہ اگر اسی طرح معاملہ چلتے رہے تو حماس تو ریپیل کر چکا ہے ایک بار اس حملے کو جو کیا گیا تھا، زمینی کارروائی کی گئی، اس کو انہوں نے ریپیل کیا اور ان کو واپس جانا پڑا وہاں سے، تو کیا سمجھتی ہیں آپ اس میں ایران کود سکتا ہے یا حزب اللہ پوری طاقت کے ساتھ اس میں شامل ہو سکتا ہے مستقبل کے اندر اگر یہ نہیں رکتی جنگ؟ اس وقت جو سب سے بڑا خطرہ ہے وہ یہی ہے کہ یہ جنگ پھیل سکتی ہے خطے میں اور پورے خطے میں، اور اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ حزب اللہ جو ہے اس کو ایرانین بیکنگ کی وجہ سے وہ لوگ جنگ کو انوالو ہو جائیں گے. اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ اس وقت امریکہ ایک پورا ملٹری بلڈ اپ کر رہا ہے اس علاقے میں. 2 ایئرکرافٹ کیریئرز بھیج چکا ہے، 3 اینٹی بلسٹک میسائلز ڈپلوائے کیے ہیں، پیٹریٹ میسائلز کی بیٹریز جو ہیں وہ ڈپلوائے ہوئی ہیں، اور انہوں نے ویسے بھی اسلحہ انہوں نے کہا ہے کہ اسرائیل کو جو بھیجا ہے اس کو کہتے ہیں کہ مزید ہم اور بھیجیں گے. تو دیکھیں نا، پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسکلیشن کس کی طرف سے ہو رہی ہے؟ ایسکلیشن تو ظاہر ہے اسرائیل کر رہا ہے، لیکن اس کو اس کی حمایت مل رہی ہے امریکہ سے اور باقی مغربی ممالک سے، جس میں کہ برطانیہ بھی شامل ہے اور کسی حد تک فرانس بھی شامل ہے. ٹھیک ہے، ویری رائٹ. ملیحہ لودھی صاحبہ، بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. ڈیفینیٹلی بہت سارے اہم سوالات آپ سے جاننے تھے جس کا آپ نے تفصیلاً جواب دیا. بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. ابھی ہمیں جوائن کیا ہے جمیل احمد خان نے جوائن کیا ہے، سابق سفارتکار ہیں. جی جمیل احمد خان، بہت شکریہ آپ کے وقت کا. جس طرح غزہ کی صورتحال ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ دن بدن ابتر ہوتی جا رہی ہے. ٹیلی فونک گفتگو ہوتی ہے سعودی ولی عہد کے درمیان اور امریکہ کے صدر کے درمیان، یہ گفتگو ہوتی ہے اور اس پر امن کی کوشش کو بحال کرنے پر بات کی جاتی ہے. ایک طرف وہ ملک ہے جو کہ اس وقت اسلحہ فراہم کر رہا ہے اور دوسری جانب افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ دوسری جانب وہ ملک سعودی عرب جو کہ عملاً کچھ نہیں کر رہا. یور ٹیک. یہ بیسیکلی دیکھیں تو جس طریقے اور اس کی عکاسی اور ماضی جو سیکیورٹی کونسل کی پروسیڈنگز ہیں، 3 ڈرافٹ پیش کیے جا رہے ہیں، کسی پر ایگریمنٹ نہیں ہو رہا ہے. چائنا رشیا وہ اپنے ڈرافٹ پیش کر رہا ہے اور یو ایس اپنے ڈرافٹ پیش کر رہا ہے، اور جب اس پہ ایکسچینج آف کامنٹس ہوتے ہیں تو اس میں اختلافات ہو جاتے ہیں. اگر ووٹنگ میں جائے گا تو ویٹو ہو جاتے ہیں. اس لحاظ سے تو پولرائزیشن نظر آتی ہے. اس کا فائدہ کس کو پہنچ رہا ہے یا نقصان کس کو پہنچ رہا ہے؟ اس کا دنیا کو نقصان پہنچ رہا ہے. وقتی طور پر اسرائیل کو فائدہ پہنچ رہا ہے. دیکھیں کس دنیا کے کس قانون کے تحت اور اقوام متحدہ کے چارٹر کے تحت آپ کھانا یعنی فوڈ، فیول اور میڈیسن کو ایز اے ویپن کریں. This is what Israelis are doing at the moment, and this is what is being resonated and being echoed by so many countries. تو اس لحاظ سے اگر دیکھیں، اور پھر ابھی بات ہو رہی تھی کہ سیکورٹی کونسل کی جو ریزولوشنز ہیں اس کی جو طاقتور اور قوی ممالک ہیں وہ تو اس کی دھجیاں اڑاتے رہے ہیں پہلے بھی، اور یہی انٹرنیشنل قوانین ہے. اور انٹرنیشنل قوانین کی اگر پاسداری نہ ہو تو ایسی صورت میں سیکورٹی کونسل کا ریزولوشن تو خود انٹرنیشنل قانون ہے، اس کی کون پاسداری کرے گا؟ اگر یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل کا ریزولوشن جو دسمبر 2016 میں پاس ہوا تھا، جو کہ 2334 یعنی 2334 سیکورٹی کونسل کا ریزولوشن، اگر وہ 2 اسٹیٹ تھیوری والا معاملہ ہو جاتا تو پھر آگے بات بڑھتی ہی نہ. لیکن نیت خراب تھی، ساری چیزیں کر کے 2 اسٹیٹ تھیوری کی بات کر کے اس سے مکر گئے. بلکہ ہوا یہ کہ جب ٹرمپ محترم آئے تو انہوں نے تل ابیب سے یروشلم میں کیپٹل شفٹ کروا دیا، تل ابیب کا اس کا اسرائیل کو، اور اپنا کیپٹل بھی شفٹ کروا دیا، اور چند اور ممالک جو ان کے زیر اثر تھے، جو کہ کھلم کھلا اقوام متحدہ نہ صرف اقوام متحدہ کے سیکورٹی کونسل کی ریزولوشن کی خلاف ورزی ہے بلکہ جنیوا پروٹوکول 49 اس کی خلاف ورزی ہے، اس کا ایڈیشنل پروٹوکول ہے اس کی خلاف ورزی ہے. اینڈ اس کی وجہ سے ہو کیا رہا ہے؟ وہ یہ رہا
ہے کہ جو سیٹلمنٹس ہے 67 کے وار میں جو کہ قبضہ کیا تھا اسرائیل نے، ناحق قبضہ کیا تھا، اور سیکورٹی کاؤنسل ریزولوشن 242 کے تحت اسے خالی کرنا تھا، اب تک خالی نہیں ہوا، بلکہ سونے پہ سہاگا یہ کہ مزید قبضہ ہوتا جا رہا ہے۔ اور آج فلسطینی کیا کہہ رہے ہیں، انہیں ایک طرف تو کہا جا رہا ہے ساؤتھ کی طرف جمیل احمد صاحب، براک اوباما کا ایک بیان آتا ہے غزہ کے حالات پر کہ فلسطینیوں کے رویے کو نسلوں تک جو ہے وہ سخت کر دے گی، اور ساتھ ہی ساتھ کہا گیا کہ اسرائیل کے لیے بین الاقوامی حمایت جو ہے وہ کمزور ہو جائے گی۔ ڈو یو تھنک کہ ایسا ہوگا؟ دیکھیں جب موضوع زوری ہو اور طاقت کے، دیکھیں اس کو سمجھنے کے لیے وہ لوگ جو امریکہ میں وہ سمجھتے ہیں اور امریکہ کے بارے میں نالج زیادہ رکھتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ وہاں کچھ لابیز ہیں، جیسے جو لابیز ہے ان کا اثر اور عمل ہر کانسٹیٹوئنسی کانگریس کے اوپر ہوتا ہے، کیونکہ جب وہ الیکشن لڑتے ہیں تو اسی وقت ان سے کے پاس یہ گروپس جاتے ہیں اور ان سے کچھ انڈر ٹیکنگ لیتے ہیں، اور یہاں تک کہ یہ بات تک پہنچ جاتی ہے امریکہ کے ایون جو ہائیسٹ پوزیشن کے لیے جو کانٹیسٹ ہوتا ہے اس میں پہنچ جاتی ہے۔ اس لحاظ سے دیکھا جائے تو ایک زیر اثر پوری کی پوری کانگریس اور زیر اثر زیادہ تر، اور زیر اثر وہاں کا زیادہ آنے والے صدر، اکثر آنے والے صدر جب وہ رہیں تو ایسی صورت میں تو معلوم تو نہیں ہوتا ہے، یہ تو جس کی سیوری ہوگی وہی۔ اور آپ دیکھ لیں کہ یورپ جو کہ بہت بڑی علم بردار ہے ہیومن رائٹ کا، یورپ جو کہ بڑا علم بردار ہے یہ انٹرنیشنل قوانین کا، یورپ اور امریکہ جو اور برطانیہ جو کہ بہت بڑے علم بردار ہیں یو این چارٹر اور انٹرنیشنل قوانین کا، وہ ساری کے سارے اگنور کر رہے ہیں اس کو، بالکل سارے کے سارے اگنور کر رہے ہیں اس کو۔ جمیل احمد خان صاحب، آپ نے بالکل درست فرمایا، انٹرنیشنل لاز ہیں ان کو وائلیٹ کیا جا رہا ہے، جنگ کے کچھ اصول ہوتے ہیں ان کی بھی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، کسی قسم کی کوئی سینکشنز نہیں ہے، ہر 15 منٹ بعد ایک بچے کو شہید کیا جا رہا ہے، 6000 شہادتیں ہو چکی ہیں، 40% اس میں بچے شامل ہیں۔ آپ نے تفصیلاً اس پر اپنا موقف پیش کیا، جمیل احمد خان صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ ناظرین ابھی شامل ویلکم بیک۔ اب کچھ بات پی آئی اے کی جائے تو پی آئی اے کا مالی بحران سنگین ہو گیا ہے۔ قومی ایئر لائن کو ایندھن کی فراہمی معمول پر نہ آ سکی۔ پی آئی اے کی 49 پروازیں منسوخ کر دی گئی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ اندرون اور بیرون ملک کی پروازیں منسوخ کی گئی ہیں۔ پی آئی اے کی کراچی کی دو طرفہ 10 پروازیں منسوخ، ایئر لائن ذرائع کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے۔ کراچی سے اسلام آباد کی دو طرفہ 4 پروازیں منسوخ کی گئی ہیں۔ کراچی سے لاہور کی دو طرفہ 4 پروازیں منسوخ ہیں۔ کراچی سے فیصل آباد کی دو طرفہ پروازیں منسوخ ہیں۔ پی آئی اے کی کراچی سے مسقط کی 2 طرفہ پروازیں منسوخ ہے۔ پشاور ایئرپورٹ سے پی آئی اے کی دبئی، ابوظہبی اور شارجہ کی پروازیں بھی منسوخ کی گئی ہیں۔ آپ کو یہ پی آئی اے کے حوالے سے بتا رہے ہیں کہ مالی بحران سنگین ہو چکا ہے۔ قومی ایئر لائن کو ایندھن کی فراہمی معمول پر نہ آ سکی، جس کے بعد ہم نے دیکھا کہ فلائٹ آپریشن اس وقت بری طرح متاثر ہے۔ نہ صرف قومی بلکہ انٹرنیشنل ایئر لائنز بھی کافی افیکٹ ہو رہی ہیں اور اندرون اور بیرون ملک کی پروازیں منسوخ کی گئی ہیں۔ بالکل مالی بحران سنگین ہوتا جا رہا ہے۔ قومی ایئر لائن بند ہونے کے دہانے پر اب پہنچ چکی ہے۔ پی آئی کی کراچی کی 2 طرفہ 10 پروازیں منسوخ ہوئی ہیں، یہ ایئر لائن ذرائع کی جانب سے تصدیق کی گئی ہے۔ کراچی اسلام آباد کی 2 طرفہ 4 پروازیں منسوخ ہوئی ہیں۔ کراچی سے لاہور کی 2 طرفہ 4 پروازیں منسوخ، یہ ذرائع بتا رہے ہیں۔ کراچی سے فیصل آباد کی 2 طرفہ پروازیں منسوخ ہوئی ہیں اور لوگوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ انٹرنیشنل فلائٹس، لوکل فلائٹس تمام طرح سے متاثر ہیں، بہت سارے طیارے جو ہیں وہ گراؤنڈ ہو چکے ہیں۔ بات کریں پشاور کی تو پشاور ایئرپورٹ سے پی آئی اے کی دبئی، ابوظہبی اور شارجہ کی پروازیں منسوخ ہو گئی ہیں۔ ریحان ہاشمی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ایڈیٹر ساؤتھ ہیں۔ ریحان ہاشمی سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کیا معاملہ ہے۔ ریحان ہاشمی، یہ کیا چل رہا ہے اب تک کی صورتحال کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو کیا اس کا حل جو ہے یا جو باتیں چل رہی ہیں کہ اس کو پرائیویٹائز کرنا پڑے گا، نجکاری اس کی ہوگی، یہی سلوشن ہے؟ دیکھیں حکومت نے تو فیصلہ کیا ہے اس کو نجکاری کی جائے گی، لیکن آپ اندازہ لگائیں کہ پی آئی اے کے اس حالات اس نہج پہ پہنچ گئے کہ پی آئی اے کے جو مالی بحران ہے وہ فیول کی جو پی ایس او سے ان کو فیول ملے گا تو اتنی پروازیں چلائی جائیں گی۔ تو اب پی آئی اے کی جو نئی حکمت عملی سامنے آ گئی ہے یہ تقریباً 24 گھنٹے کے دوران کہ پی آئی اے اب اسی طرح کر رہا ہے کہ جیسے مثال کے طور پر کہ ہمارے کوئی بھی انسان اگر پیٹرول پمپ پہ جاتا ہے اس کے بعد جتنے پیسے ہوتے ہیں اتنا پیٹرول ڈلواتا ہے اور اتنی گاڑی چلاتا ہے، تو پی آئی اے کا حال بھی اب اسی طرح ہو گیا ہے کہ جتنے پیسے اس کے پاس ہیں وہ اتنی پروازیں شیڈول کر رہا ہے۔ تو ایک نئی حکمت عملی سامنے آئی ہے تو اندازہ لگائیں کہ پی آئی اے کا بحران
اتنا شدید ہو گیا کہ اس کی پروازوں کا شیڈول ہے وہ پی ایس او کی پیٹرول کی فراہمی سے مشروط ہو گیا ہے. تو آپ پی آئی اے نے جیسے آج 5 کروڑ روپے ابھی صبح دیے ہیں اور مزید 6 کروڑ روپے شام تک دے گا. اس سے تقریباً صبح 9 پروازیں چلی ہیں اور شام میں تقریباً 9 پروازیں اور چلیں گی. تو جو پروازوں کا شیڈول ہے پی آئی اے خود بناتی تھی کہ کسی زمانے میں اتنا پروفٹ میں جاتی تھی, اب وہ اس کا حالت ایسا ہو گیا ہے کہ پی ایس او پیٹرول دے گا اس نہیں, آپ بتا رہے نا کہ پروفٹ میں جاتی تھی. تو ریحان, میں آج صبح یہ چیز اسٹڈی کر رہا تھا کہ روزانہ کی بنیاد پر کروڑوں کا لاس ہو رہا ہے اور اگر ہم ماہانہ بات کریں تو کئی ارب جو ہے اس کا نقصان ہمیں جھیلنا پڑا ہے. دیکھیں بالکل ایسے ہی ہے. پی آئی اے جو مقروض ہے, جو ہمارے ذرائع کہتے ہیں 180 ارب روپے کا مقروض ہے اور اس میں 100 ارب کے پی آئی اے کے اثاثے ہیں. تو اب اندازہ لگائیں کہ کون اس کنڈیشن میں پی آئی اے کو خریدے گا, نجکاری کی جائے گی. اور ابھی آپ اگر دیکھیں کسی بھی شعبے کی نجکاری کی جاتی ہے سرکاری اس پہ, تو اس کو دیکھا جاتا ہے کہ پہلے اس کی حالت زار اچھی کی جائے, اس کو ٹپ ٹاپ کیا جائے, اس کو بہتر کیا جائے, تو پھر اس کو فروغ کے لیے دیا جائے. تو اب حکومت کی کیا حکمت عملی ہے, کیا وہ بالکل اس کو زیرو کر کے بیچے گی؟ اس میں حکومت کا بھی حکومت پاکستان کا بھی نقصان ہے کیونکہ کم بولی لگے گی, اور جب اس پہ اتنا قرضہ ہوا تو جو نجکاری کے جو مختلف ریحان, سلوشن کیا ہے, اس کا حل کیا ہے, کیا کرنا ہوگا؟ سولوشن یہ کہ جو سابقہ حکومت تھی پی ڈی ایم کی, انہوں نے ریسٹرکچرنگ کا کہا تھا, ریسٹرکچرنگ کی جائے. 23 ارب روپے دینے کو کہا تھا پی آئی اے کو, لیکن اس حکومت جو نگراں حکومت نے وہ 23 ارب روپے نہیں دیے, اس لیے بحران شدید ہوتا جا رہا ہے. ابھی جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو ہمیں ایک میسج موصول ہوا ہے کہ پی آئی اے کو جو بینکس ہیں انہوں نے بھی پیسے دینے سے انکار کر دیا ہے. ٹھیک ہے ریحان, آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیں, ناظرین کو کچھ اہم حقائق بھی بتاتے ہیں, اس حوالے سے پھر آپ سے دوبارہ بات کرتے ہیں. باکمال لوگ لا جواب سروس ہے. بی آئی اے کو روزانہ 50 کروڑ روپے کا نقصان ہو رہا ہے. نجکاری کمیشن نے بتایا ماہانہ خسارہ تقریباً 13 ارب روپے تک کا پہنچ چکا ہے. سال میں پی آئی اے کو چلانے کے لیے 156 ارب روپے درکار ہوتے ہیں, اور یہ وہ تفصیلات اس وقت سامنے آ رہی ہیں کہ پی آئی اے کو چلانا ہے تو چلا لیں, بند کرنا ہے تو بند کر لیں. نجکاری کمیشن کا یہ انتباہ بھی اس حوالے سے سامنے آ چکا ہے. نجکاری ہی واحد آپشن ہے, جتنی جلد ہو سکے جان چھڑا لی جائے. نجکاری کمیشن یہ کہتا ہے کہ نجکاری کمیشن نے وزارت خزانہ کو بھی حقیقی صورتحال سے آگاہ کر دیا ہے کہ 34 طیاروں میں سے 15 اڑان نہیں بھر سکتے, اور یہ مزید تفصیلات اگر آپ کے ساتھ شیئر کریں تو 19 طیارے فضا میں عمر زیادہ ہونے کی وجہ سے کبھی اڑتے ہیں کبھی رک جاتے ہیں. یہ تو صورتحال ہے. پی آئی اے کے تمام لاسز 713 ارب روپے سے زائد ہیں. 265 ارب روپے کی گارنٹیاں حکومت نے دے رکھی ہیں, اور یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو صورتحال ہے اس وقت, وہ آپ کے ساتھ ہم شیئر کر رہے ہیں پی آئی اے کے حوالے سے کہ نجکاری ہی اس کی واحد آپشن ہے. یہ نجکاری کمیشن کی جانب سے کہا گیا ہے. وزارت خزانہ کو حقیقی صورتحال سے بھی انہوں نے آگاہ کر دیا کہ 34 میں سے 15 جو طیارے ہیں وہ اڑان نہیں بھر سکتے, اور یہ معاملہ چل رہا ہے. اسی پر ہم بات کر رہے تھے, ہمارے ساتھ ریحان ہاشمی موجود ہے. ریحان, آپ یہ صورتحال آپ کے سامنے, تمام تر اسٹیٹس جس کی میں آپ سے بات کر رہا تھا وہ سامنے آ رہے ہیں, تو آپ اس کا حل تجویز کر رہے تھے, سلوشن ممکنہ بتا رہے تھے, پلیز کنٹینیو. دیکھیں اس کا حل تو نگراں حکومت کو, جو سابقہ حکومت تھی انہوں نے کیا تھا کہ ری اسٹرکچرنگ کی جائے, اس کو پی آئی اے کو اپنے پیروں پر کھڑا کرنے کے بعد اس کی نجکاری کی جائے. جو بات بالکل صحیح تھی کہ جب کوئی ادارہ نجکاری کیا جاتا ہے تو اس کی حالت زار بہتر کی جاتی ہے, اس کے بعد اس کو فروغ کے لیے نجکاری کمیشن کو بتایا جاتا ہے کہ اس کی نجکاری کر دی جائے کیونکہ اس کی بولی اچھی لگے گی. لیکن جب پی آئی اے کو اس نہج پہ پہنچا دیں گے کہ وہ اس کی پروازیں بند ہو جائیں گی, اس کے تمام طیارے گراؤنڈ ہو جائیں گے, اس پہ اتنا قرضہ چڑھ جائے گا, تو نجکاری جب کی جائے گی تو اس کی بولی اس قدر معمولی لگائی جائے گی جو اب تک پی آئی اے کے حالات نظر آ رہے ہیں کہ وہ. ٹھیک ہے ریحان, آپ کی آواز ہمیں ٹھیک طرح سے نہیں آ رہی, مجھے سن پا رہے ہیں آپ؟ جی آپ کی آواز آ رہی ہے, پلیز. جی جی ابھی آواز آ رہی ہے؟ جی آپ کی آواز آ رہی ہے. تو اچھا ریحان, یہ کہیے گا آپ کہ اب ہم نے کس کو ذمہ دار ٹھہرانا ہے؟ سارے بلیم گیم تو کر رہے ہیں, ہو از ایکچوئل ریسپانسبل فار دس لاس؟ دیکھیں حکومت, جو نگراں حکومت ہے اس کو سنجیدگی کا مظاہرہ کرنا پڑے گا. پی آئی اے کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنے کے لیے اس کو ادائیگیاں کرنی پڑیں گی, کیونکہ اگر پی آئی اے کو ادائیگیاں حکومت کی جانب سے نہیں کی گئی اور بینکوں کو یہ نہیں بتایا گیا جی پی آئی اے اس حالت سے نہیں ہے, آپ اس کو قرضے جاری کریں, تو پی آئی اے کا امیج بحال ہوگا, پی آئی اے کو بینک قرضے دے گا. ابھی تو کسی بینک نے تقریباً 4 سے 5 بینکوں نے منع کر دیا ہے جی آپ تو آپ کی حالت اتنی خراب ہے کہ آپ کو قرضہ دیں گے تو ہمیں پیسے واپس کیسے ملیں گے. یہ تمام باتیں تو سنجیدگی پر وقت حکومت جو ہے نگراں کو غور کرنا پڑے گا, خاص طور پہ وزیر اعظم کو اور جو ہوا بازی کی جو ادارے ہیں ان کو سنجیدگی لینا پڑے گا, کیونکہ اگر فوری طور پر پی آئی اے کو ادائیگی نہیں کی تو ایسا لگتا ہے, ہمارے ذرائع کہتے ہیں آئندہ ہفتے پی آئی اے مکمل طور پر شٹ ڈاؤن ہو جائے گی.
ٹھیک ہے، ایڈیٹر ساؤتھ ریحان ہاشمی ہمارے ساتھ موجود تھے تمام تر صورتحال کے حوالے سے، انہوں نے ہمارے ساتھ حقائق شیئر کیے۔ اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ نمائندہ خصوصی نصیر واگا صاحب بھی موجود ہیں۔ نصیر واگا صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ پی آئی اے جو کہ کسی زمانے میں ایک بڑی اچھی ایئر لائن ہوتی تھی، دوسری ایئر لائنس کو انہوں نے ان کے پیروں پہ کھڑا کیا، آج اس کا یہ حال ہے کہ وہ مالی بحران کا شکار ہے، کیا وجوہات آپ سمجھتے ہیں اور ذمہ دار کون ہے؟ ایک چیز میں پہلے ہی بتا دوں کہ پی آئی اے کا جو بیک گراؤنڈ ہے، ایک وقت تھا جب پی آئی اے کے پاس 88 جہاز تھے، کوئی 2-4 جہاز نہیں تھے، 88 جہازوں کا فلیٹ تھا اس ایئر لائن کے پاس، اور اس وقت صرف 31 جہاز رہ گئے جی، اور 9 جہاز اس وقت پارکڈ ہیں اور صرف 22 ان سروس ہیں۔ آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ صرف 22 جہاز اس وقت ان سروس ہیں۔ میں ناظرین کی دلچسپی کے لیے ایک بڑی اہم بات بتاؤں کہ جو پی آئی اے کو ہمیشہ سے ایک ایج رہا ہے، ایج یہ ہوتا ہے کہ جو ڈائریکٹ فلائٹس ہوتی ہیں نا، وہ بہت بڑا بینیفٹ ہوتا ہے کسی بھی ایئر لائن کا۔ آپ نے یہاں سے کینیڈا جانا ہے تو آپ کو ڈائریکٹ لاہور سے ٹورنٹو فلائٹ مل جائے گی اور آپ کہیں سٹاپ اوور نہیں کریں گے، آپ کا جو سامان یہاں سے لوڈ ہوگا وہی سامان جو ہے وہ آپ کے منزل مقصود پر پہنچ جائے گا۔ جب آپ راستے میں فلائٹ چینج کرتے ہیں تو یہ ایک بڑا عذاب ہوتا ہے، آپ کو کئی گھنٹے رکنا پڑتا ہے، آپ کا آدھا سامان اس ایئرپورٹ پہ رہ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے باوجود آج یہ صورتحال ہے کہ لوگ پی آئی اے کو چھوڑ کر دوسری ایئر لائنز پر کیوں جا رہے ہیں؟ اصل ہمیں ایک تو یہ وجہ تلاش کرنی چاہیے۔ دیکھیے، جس فلائٹ کا پتہ ہی نہیں ہے کہ اس نے جانا بھی ہے یا نہیں، بس اب باقی تو میرا خیال ہے کوئی بتانے کی ضرورت ہی نہیں رہ گئی۔ بائی ایئر جس بندے نے سفر کرنا ہے اس کو 100% گارنٹی چاہیے کہ اس جہاز نے ویل ان ٹائم جانا ہے۔ جب یہ پتہ چلے کہ اس جہاز کا پیٹرول آئے گا تو یہ جہاز چلے گا۔ اس طرح تو بسز میں بھی نہیں ہوتا یہ جو چلتی ہیں۔ اصل کیا ہے ایشو آپ بات رہے ہیں، پی آئی اے کو آج تک کمرشل بنیادوں پر نہیں چلایا گیا۔ آپ پوچھیں گے تو پھر کون سی بنیادوں پر چلا؟ 2 بنیادیں ہیں، ایک سیاسی بنیاد ہے اور دوسری کون سی؟ فیسیلیٹیشن کی، لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنے کی۔ جیسے لاہور میں 2 بڑی بس سروس شروع ہوئی ہیں، آپ مجھے بتائیں، ہر ایک کو تو آپ سبسڈی دیتے جا رہے ہیں، آپ نے پی آئی اے کو بھی سبسڈی دینی شروع کر دی۔ اگر میں آج آپ کو وہ ڈیسٹینیشن بتا دوں جو پاکستان کے اندر پی آئی اے، اور اس کی لسٹ دیکھیں، گلگت، نواب شاہ، سکھر، ڈیرہ غازی خان، ڈیرہ اسماعیل خان، چترال، سکردو، گوادر، پسنی، تربت اور کوئٹہ، یہ سب لاس کے ہیں۔ کوئی اور ایئر لائن جو پرائیویٹ ایئر لائن ہے وہ یہاں آپریٹ نہیں کرتی، کیوں؟ یہ لاس میں ہے۔ اصل میں نا پی آئی اے بنی پورے ملک کے سارے 4 صوبوں کو جوڑنے کے لیے، تاکہ آپ کے ڈیسٹینیشن، آپ کی ٹریولنگ لوگوں کی ہوتی رہے۔ کوئی بتائیں نا، جو نئی ایئر لائن آئی ہے، کوئی بھی، میں نام نہیں لینا چاہتا، ان کو کیوں نہیں گورنمنٹ نے کہا کہ آپ بھی تربت چلائیں، آپ بھی پسنی چلائیں؟ وہ تو نہیں چلاتے۔ کیوں؟ فائدے والی فلائٹس انہوں نے آج تک چلائیں، جو نقصان والی ہے وہ کس کے کھاتے میں آ گئی؟ پی آئی اے میں۔ ہم پی آئی اے کو بہت سارے بلیم دے رہے ہیں۔ دیکھیے، اس وقت سب سے بڑا ظلم جو پی آئی اے کے ساتھ ڈے 1 سے ہوا، 7600 امپلائی ہے پی آئی اے میں، اور جہاز کتنے ہیں ٹوٹل؟ 22 جو ان سروس ہیں۔ 11,000 کی فگر نہیں تھا امپلائیز کا، ملازمین جو ہے؟ نو سر، جو ایکچوئل ریگولر امپلائیز ہیں وہ 7600 ہیں۔ بالکل میں آن دا ریکارڈ 7600۔ آپ بتا رہے ہیں کہ اوور برڈن ہے؟ جی، بہت بڑا اوور برڈن ہے پی آئی اے کے اوپر۔ اچھا، کیوں اوور برڈن ہے؟ پی آئی اے میں تنخواہیں بڑی تھی، پی آئی اے کے لیٹر پہ ویزا ٹھک سے لگ جاتا تھا۔ ہر ایم این اے، ہر ایم پی اے، ہر بڑے بندے نے، ہر منسٹر نے، ہر وزیر اعظم نے پہلے اپنا بیٹا اپوائنٹ کرایا، بیٹا نہیں ہے تو بھانجا، بھتیجا، ماموں، چاچے، دور دراز، پورا خاندان پی آئی اے کے اندر، جن کی ضرورت ہی نہیں تھی، نان ٹیکنیکل لوگ۔ آپ دیکھیں کتنے انجینئر ہیں جو ایم این اے، ایم پی اے کے رشتہ دار ہیں، کوئی بھی نہیں ملے گا۔ یہ اس ٹائم کیوں نہیں نشاندہی کی گئی؟ اس ٹائم کیوں نہیں کسی نے آواز اٹھائی؟ یہ ہمیشہ ہوتا رہا ہے، لیکن چونکہ دھونس دھاندلی ہوتی ہے نا حکومت کی، وہ کہتے ہیں جی کون ہے، بس ہم نے یہ پلیز۔ صاحب دوبارہ ذرا پلیز پوائنٹ ایکسپلین کریں، جو آپ نے سیاست کا پوائنٹ بتایا نا کہ سیاست کی نظر ہوئی ہے، اس پہ بہت سارے لوگوں کو ذرا کلیئرٹی ہو کہ سیاست کس طرح اس نے اتنے بڑے ادارے کا، جس کی مثالیں ہم دیتے ہیں اور کہتے ہیں منافع بخش ادارہ تھا، کیسے برباد کیا؟ سیاست نے اس کا بیڑا غرق کیا ہے۔ آپ ہر دور اٹھا لیں، آپ کو ایک ایسی حیران کن فگر ملے گی کہ جتنے اعلیٰ عہدے ہیں وہاں سارے پولیٹیکل لوگ آئے ہیں۔ نون لیگ ہو، پی ٹی آئی ہو، پیپلز پارٹی نے تو ہر طوفان ہی مچایا ہوا تھا، میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں، کیونکہ پی آئی اے کا ہیڈ آفس تھا کراچی میں۔ اس کی بربادی وہاں سے شروع ہوئی کہ پی آئی اے میں سب
سب سے زیادہ جو بھرتیاں ہوئیں وہ میں بالکل کہنے میں حق بجانا دوں گا، آن دا ریکارڈ ہے کہ وہ پیپلز پارٹی نے کی، دوسرے نمبر پہ آ کے ہمارے نون لیگ والوں نے کی، اور پی آئی اے کا بیڑا غرق ہو گیا۔ جہاز کہاں 88 اور کہاں 22، ذرا نمبر آف ایروپلین دیکھیں، یہ جو 777 جہاز ہے نا، اور کنڈیشن ان کی سب کے سامنے ہے، سب کے 17.5 سال ہر جہاز کی اس وقت ایج ہے جو پی آئی اے میں اس وقت چل رہا ہے، ہر جہاز کی عمر پتہ نہیں کب رک جائے، پتہ نہیں۔ اچھا ایک ٹیکنیکلی لوگ ایک نا ہم ایویشن کی دنیا میں لفظ بولتے ہیں کہ جہاز کبھی بوڑھا نہیں ہوتا، وہ کیوں کہتے ہیں؟ جہازوں کی اپ گریڈیشن ہوتی رہتی ہے، آپ نے دیکھا جہاز کی شکل ایک ہی ہے، لیکن نجکاری کمیشن نے کہا کہ بوڑھے جہاز، انہوں نے بوڑھے جہاز وہ کیونکہ ان کو اپ گریڈ نہیں نہ کیا گیا، ان کو بہتر انداز اس کے لیے وسائل چاہیے، وہ بھی نہیں ہے۔ اچھا آپ دیکھیں 777 جہاز کے اندر 35 بزنس کلاس اور 358 ذرا نمبر آف سیٹس دیکھیں، لیکن آپ کے پاس پیسنجر کیوں نہیں آ رہا؟ بھائی ایک تو آپ کے پٹرول گئی، پتہ نہیں کہ آپ کو ملنا ہے یا نہیں ملنا، ٹھیک ہے۔ دوسری آپ کی سروس، ایک بہت بڑی عدالت نے پی آئی اے میں ایئر ہوسٹس کی بھرتی پر عرصہ دراز سے پابندی لگا رکھی ہے۔ لوگ پی آئی اے کی ایئر ہوسٹسوں کے بارے باتیں کرتے ہیں کہ وہ ساری مطلب ایجنٹ خواتین ہو گئی ہیں، ان کو کمپیریزن کرتے ہیں دوسری ایئر لائنز کے ساتھ کرتے ہیں۔ بھئی آپ بھی دیکھ لیں، اب جب میں نے پی آئی اے والوں سے پوچھا تو انہوں نے کہا جی آپ عدالت سے پوچھ لیں، ہم نے تو کئی دفعہ کوشش کی ہے کہ ہم نئے لوگوں کو بھرتی کریں، ہمارے اوپر عدالت نے نا ایک سٹگما لگایا، وہ ایک قدغن لگایا، اس میں بھی سیاست ہے جی۔ یہ دیکھیں عدالت کو ہم کہہ نہیں نہ سکتے، نہیں میں عدالت نہیں کہہ رہا، میں کہہ رہا جو یہاں پہ اپوائنٹمنٹس ہو چکی ہیں، جی جی جتنی دیکھیے میں نصیر باغا صاحب کیونکہ ٹائم ہی ختم ہو رہا ہے، لاسٹ کوسچن یہ ہے کہ پرائیویٹائزیشن ہی آخری اور حتمی حل ہے؟ دیکھیے ہرگز نہیں۔ اچھا کس کو پرائیویٹائز کریں گے؟ یہ بس سروسز جو شروع ہوئی ہیں پھر ان کو کریں گے، پھر ریلوے کے بارے بھی باتیں ہو رہی ہیں۔ آپ مجھے یہ بتائیے جو حکومت، جو ملک ایک ایئر لائن نہیں چلا سکتا، ایک ریلوے لائن نہیں چلا سکتا، تو وہ ملک وہ پوری مطلب ہم باغا صاحب حالات بہت سنگین ہیں، ہمیں بریک پہ جانا ہے، ریلوے اور ایک ایئر لائن نہیں چلا سکتے تو پھر ہمیں ملک چلانے کا کیا حق ہے؟ ویری رائٹ باغا صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے، یہاں پر وقت ہوا بریک، آپ ہمارے ساتھ رہیں۔ آپ کو براہ راست یہ چلیں گے نون لیگ کے رہنما عطا تارڑ اس وقت میڈیا سے بات چیت کر رہے ہیں۔ 87 کروڑ روپیہ تھا، 87 کروڑ روپے کے عوض، جو کہ یہ پیسہ خیبر پختونخوا حکومت کا پیسہ یہ ہسپتالوں پر لگنا تھا، یہ تعلیم پر لگنا تھا، یہ سڑکوں پر لگنا تھا، یہ غریب عوام کی بھلائی پر لگنا تھا، مگر آپ دیکھیں کہ جس طریقے سے اس پیسے کو صرف اپنی سوشل میڈیا کیمپین کے لیے استعمال کیا گیا اور تشہیر کے لیے استعمال کیا گیا، انتہائی افسوسناک ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ سخت سے سخت کارروائی جو ہے وہ عمل میں لائی جانی چاہیے، کیونکہ اس پیسے کو بجٹ کے تحت، اب بجٹ بنتا ہے تو تعلیم کا بجٹ بنتا ہے، تعلیم کے بعد بجٹ بنتا ہے تو صحت کا بجٹ بنتا ہے، انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کا بجٹ بنتا ہے، کسی غریب کی، یتیم کی، بیوہ کی جو ویلفیئر ہے اس کے لیے جو پیسہ استعمال ہونا تھا، اس کو جس طریقے سے انلیگل طریقے سے سوشل میڈیا انفلوئنسرز کا ایک لبادہ اوڑھ کے اپنی پارٹی کے لوگوں کو بھرتی کر کے، اب یہ نوکریاں جو 1100 نوکریاں اپنے سوشل میڈیا کے لوگوں کو تحریک انصاف نے دی خیبر پختونخوا میں، کیا ایک عام شہری کا حق نہیں تھا ان نوکریوں پر؟ کیا یہ نوکریاں ان لوگوں کو نہیں دی جا سکتی تھی جو ڈیزرو کرتے ہیں؟ اور یہ نوکریاں کیا تحریک انصاف کی ملکیت تھیں؟ اور اگر پارٹی کی تشہیر کرنی تھی تو اس کا ایک طریقہ کار تھا کہ پارٹی کی تشہیر کرنے کے لیے پارٹی کے فنڈ سے کوئی نہ کوئی اپنا نظام قائم کیا جاتا، پارٹی فنڈ دیتی اور پارٹی ہی ان سوشل میڈیا انفلوئنسرز کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتی۔ مگر 1100 سوشل میڈیا انفلوئنسرز بھرتی کیے گئے، 87 کروڑ روپیہ خرچ ہوا غریب عوام کا۔ یہ کہتے ہوتے تھے کہ جی عوام کے وسائل عوام پہ لگنے چاہیے، اب اس کی تحقیقات ہونی چاہیے، ان لوگوں کو کٹہرے میں لایا جانا چاہیے جنہوں نے
عام پاکستانیوں کی نوکری کے حق پہ ڈاکہ مارا ان 1100 لوگوں کو بھرتی کر کے. خیبر پختونخوا کے ہیلتھ کے ایجوکیشن کے انفراسٹرکچر کے بجٹ پر ڈاکہ مارا. ایک غریب سے اس کی دوائی چھینی, غریب سے روٹی چھینی, ایک غریب سے اس کا تعلیم کا حق چھینا, اور اپنی پارٹی کی تشہیر کے لیے ان 1100 لوگوں کو سرکاری خزانے سے معاوضہ دے کر اداروں کے خلاف ٹویٹیں کروائی گئیں, سوشل میڈیا کیمپینز چلائی گئیں. اور نہ صرف یہ, قومی سلامتی کے اداروں پر اٹیک بھی انہی سوشل میڈیا انفلوئنسرز نے کیا. اب کیا یہ کسی بھی حکومت کو زیب دیتا ہے کہ وہ سرکاری خزانے سے اپنے پارٹی کے لوگوں کو بھرتی کر کر اداروں پر حملے کروائیں, اپنی پارٹی کی تشہیری کیمپین چلائیں؟ یہ ایک بہت بڑا سکینڈل ہے. اس کی تحقیقات ہائیسٹ لیول پر ہونی چاہیے. اور جن مجرموں نے ان 1100 لوگوں کو بھرتی کر کے قوم کا 87 کروڑ روپیہ ضائع کیا اور اپنی ذاتی تشہیر کروائی, اپنی پارٹی تحریک انصاف کی تشہیر کروائی, اداروں کو گالیاں دیں, قومی سلامتی کو داؤ پر لگایا, ان لوگوں کو کیفر کردار تک پہنچانا قومی فریضہ ہے. اور یہ سب پلاننگ عمران خان صاحب کی منظوری کے ساتھ ہوئی. انہوں نے ان لوگوں کی بھرتی کی منظوری دی تو یہ لوگ بھرتی کیے گئے اور ان سے وہ کام لیا گیا. 87 کروڑ روپیہ تو صرف تنخواہ میں گیا ہے, اس کا ٹوٹل حجم 1 ارب سے اوپر ہے. جو پیسہ خرچ کیا گیا, جو سیٹ اپ بنایا گیا, جو خیبر پختونخوا انفارمیشن ڈپارٹمنٹ میں گھنونے جرائم ہوتے رہے, جس میں ایڈورٹائزنگ ایجنسیز, فیک ایڈورٹائزنگ ایجنسیز کو پیمنٹس کی گئیں, فج پیمنٹس کی گئیں, کروڑوں روپے کے چیک دیے گئے, وہ آج بھی لے کے پھر رہے. ٹھیکیداروں کے نام پہ وہ چیکس ہیں. انفارمیشن ڈپارٹمنٹ خیبر پختونخوا کرپشن کا گڑھ بن چکا تھا. سوشل میڈیا کے نام پر ذاتی تشہیر چلانے کی جو یہ کیمپین ہے, جس میں 1 ارب سے اوپر کا سرکار کا خرچہ آیا ہے, اس کی ایک ایک پائی کا انشاءاللہ تعالی حساب لیں گے. آپ کا بہت شکریہ جی. سر ایک تو یہ بتا دیں کہ آپ پریس کانفرنس کیا کرتے تھے جب آپ ایک پیج پہ نہیں تھے, کہ یہ جو کورٹ سے فیصلے آ رہے ہیں ان کا سب کو پہلے ہی پتہ چل جاتا ہے. آج بھی ایسی ہی صورتحال ہے, بلکہ الیکشن کی ڈیٹ کا کسی کو نہیں پتہ, الیکشن کے رزلٹ کا سب کو پتہ چل چکا ہے. دیکھیں میں نہیں سمجھتا ایسی بات ہے. ہاں یہ ضرور سمجھتا ہوں کہ ایک لاڈلے کو لانچ کرنے کے لیے جب میاں صاحب کو رستے سے ہٹایا جا رہا تھا تو بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پر نکالا گیا. اس کے بعد سپریم کورٹ کے سپروائزری ججز کا پینل تاریخ میں پہلی بار بنا جس نے سپروائز کیا اس ٹرائل کو جو روزانہ کی بنیادوں پر چلا تھا. روزانہ کی بنیادوں پر نیب کا کوئی ٹرائل پاکستان کی تاریخ میں نہیں چلا. اس کے بعد ارشد ملک کی ویڈیو آتی ہے, شوکت عزیز صدیقی کی سٹیٹمنٹ آتی ہے, ایک ایک لمحہ میاں نواز شریف کے کیس کا, اس سے سیاسی انتقام کی بو آتی ہے. ایک لاڈلے کو لانچ کرنے کے لیے جو یہ سارے جرائم کیے گئے, کیا کسی وقت اس میں انصاف نہیں ہونا تھا؟ کیا ہم نے آج اپیلیں دائر کی ہیں؟ ہماری اپیلیں پچھلے 5 سال سے دائر تھیں. انہی اپیلوں میں مریم نواز شریف صاحبہ بری ہوئی آج سے چند ماہ پہلے. تو یہ ہم نے ریوائیول کی اپلیکیشنز دی ہیں. اور بات یہ ہے کہ جہاں تک الیکشن کی ڈیٹ کا تعلق ہے تو جنوری میں الیکشن ہونے چاہیے, اور الیکشن کمیشن کا بھی یہی ذہن ہے. اور الیکشن کمیشن نے باقاعدہ طور پر جب ڈی لمیٹیشن حلقہ بندیوں کا شیڈول 14 دسمبر سے 30 نومبر تک لے کے آئے, اس میں انہوں نے اس کو شارٹ کیا. تو میں نہیں سمجھتا کہ انتخابات میں کوئی تاخیر ہوگی, اور ایک صاف شفاف انتخابات ممکن ہیں, نظر آ رہے ہیں. مگر یہ تاثر یہ کوئی فیور ہے تو پھر کیے گئے تھے. تو اسلام آباد میں عطا تارڑ نیوز کانفرنس کر رہے تھے اور دیگر قائدین میں ان کے ساتھ موجود تھے. بالکل, یہاں پر وقت ہوا بریک کا, ہمارے ساتھ رہیں. سامنے بات چکی ہے کہ کس طرح سے ریاست مخالف ایک پروپیگنڈا کیا جا رہا تھا اور غیر قانونی بھرتیاں کی گئیں. تو کیا سمجھتے ہیں آپ کہ اس کی روک تھام کے لیے کیا کوئی لیگل ٹیمز ہونی چاہیے, کوئی اس کی لک اینڈ آفٹر کے لیے کوئی ایک پروسیس ہونا چاہیے تاکہ مستقبل کے اندر اس طرح سے غلط استعمال نہ کیا جا سکے, ہرزہ سرائی نہ کی جا سکے؟ جی یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہوا. یہ تو پی ٹی اے کے دور حکومت میں بھی بہت سارے جو محب وطن عناصر ہیں, جو سنجیدہ لوگ ہیں, وہ اس کے اوپر بہت کھل کے بات بھی کرتے رہے ہیں اور اس وقت خدشے کا اظہار کرتے رہے ہیں کہ یہ پی ٹی اے کے سوشل میڈیا ٹیم جو ہے یہ ایک جیلی امیج پی ٹی اے کے چیئرمین کا اور اپنی پارٹی کا لوگوں میں اجاگر کرنے کے لیے یہ اس طرح کا پروپیگنڈا کرتے ہیں, اور اس کے اوپر سرکاری وسائل بھی بے دریغ استعمال کیے جا رہے ہیں.
ان لوگوں کو اسپیشلی ہینڈل کیا جاتا رہا ہے، ابھی بھی ہینڈل کیا جا رہا ہے فورن کیپٹل سے، اینٹی پاکستان نیریٹو دے کے، اینٹی انسٹیٹیوشنل نیریٹو دے کے، اور اس میں سب سے خطرناک اور سب سے قابل مذمت اور ناقابل معافی جو جرم ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے جو سیکورٹی ادارے مسلح فوج، ان کے خلاف من گھڑت پروپیگنڈا، ان کے لیڈرشپ کے خلاف پروپیگنڈا، کریکٹر اسیسینیشن، بے بنیاد الزامات، جھوٹے الزامات اور لغو قسم کی باتیں، جس سے ریاست کمزور ہوتی ہے، جس سے ادارے کمزور ہوتے ہیں اور ملک کو نقصان ہوتا ہے، اور آج اس کے رزلٹ ہم سب کے سامنے لوگوں کی ذہن سازی کی جاتی رہی ہے، ینگسٹر کو، نوجوان نسل کو مس لیڈ کیا جاتا رہا ہے، اور حالت اس نہج پہ حالات پہنچ گئے کہ ان کو جو صحیح بات بھی بتائیں تو وہ پھر بھی ایک ایسی کلٹ فالوئنگ میں آ گئے کہ وہ صحیح بات بھی سننے کو تیار نہیں، اور ریاست کو بھی پیچھے رکھ کے تو انڈیویجولس کو فالو کرنے کے لیے اس مہم پہ چلنے کے لیے، تو یہ بہت قابل مذمت ہے۔ باقی آپ نے جو کہا کہ اس کے خلاف ایکشن کیا ہونا چاہیے، بڑا کلیئر ہے، اس طرح کے تمام لوگوں کو قانون کے کٹہرے میں لانا چاہیے، ثبوت موجود ہے اور بالکل ایسے ثبوت ہیں جن کی کوئی تردید کر بھی نہیں سکتا، قانون کے کٹہرے میں لانا چاہیے اور ان کے خلاف تحقیقات ہونی چاہیے، جو تو سرکاری خزانے سے خلاف تحقیقات ہونی چاہیے، تحقیقات ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، بھرپور تحقیقات ہونی چاہیے۔ بریگیڈیئر ریٹائرڈ بابر علاؤدین ہمارے ساتھ موجود تھے اور ان کا یہ موقف ہے کہ یہ قابل مذمت چیز ہے۔ بہت شکریہ آپ کے وکیل بریگیڈیئر صاحب۔ سرکاری وسائل کا اپنی ذاتی تشہیر مال ناقابل معافی جرم، عوام کا پیسہ ہے، ایک ایک پائی کا حساب دینا پڑے گا۔ 87 کروڑ روپے کے پی غریب عوام کی بھلائی پر لگنا تھا۔ نون لیگ رہنما تارڑ کا یہ موقف ہے کہ سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے سرکاری اداروں پر حملے کیے جاتے ہیں، حملے کیے گئے۔ مردم شماری کے حوالے سے کہا کہ پیپلز پارٹی کے لوگ ہم پر تیر برسا رہے ہیں، کیا مردم شماری کے معاملے پر ان کے وزراء موجود نہیں تھے؟ تمام فیصلوں میں پیپلز پارٹی برابر کی شریک ہے، کیا کہا آپ کو دکھاتے ہیں۔ 19 میں خیبر پختونخوا حکومت نے ایک پلان بنایا کہ سوشل میڈیا انفلوئنسرز کے طور پر 1100 لوگ بھرتی کیے جائیں گے۔ ان 1100 لوگوں کو بھرتی کیے جانے کا مقصد یہ ہوگا کہ یہ ایک سوشل میڈیا ٹرول جو صحافیوں کو گالیاں دیں، جو اداروں کو گالیاں دیں، جو پروپیگنڈا کیمپینز چلائیں، جو ایک پولیٹیکل پارٹی کا ایجنڈا آگے لے کر چلیں، تو یہ 1100 لوگوں کو سرکار بھرتی کرے گی، اور نہ صرف بھرتی کرے گی، سرکار ان کو معاوضہ بھی دے گی۔ استحکام پاکستان پارٹی کے رہنما ڈاکٹر فردوس عاشق عوان نے کہا کہ سرکاری وسائل سے پی ٹی آئی کا جھوٹا بیانیہ پھیلایا گیا۔ ایک شخص کی خود پسندی کی ترویج کے لیے 870 ملین روپے خرچ کیے گئے۔ 30 سے 40 ہزار تنخواہ پر نوجوانوں کو پروپیگنڈے کے لیے ملازمتیں دی گئیں۔ فردوس عاشق عوان کا کہنا تھا کہ 800 سے زائد جعلی اکاؤنٹس کے ذریعے ملک کے تشخص کو تباہ کرنے کی کوشش کی گئی۔ استحکام پاکستان پارٹی کی رہنما ڈاکٹر فردوس عاشق عوان نے کہا کہ سرکاری وسائل سے پی ٹی آئی کا جھوٹا بیانیہ پھیلایا گیا۔ ایک شخص کی خود پسندی کی ترویج کے لیے 870 ملین روپے خرچ کیے گئے۔ 30 سے 40 ہزار تنخواہ پر نوجوان کو پروپیگنڈے کے لیے ملازمتیں دی گئی۔ فردوس عاشق عوان کا کہنا تھا کہ 800 سے زائد جعلی اکاؤنٹس کے ذریعے ملک کے تشخص کو تباہ کرنے کی کوشش کی گئی۔ جن 70 ملین روپے جو ہیں وہ 30 سے 40 ہزار روپے ایوریج ایسے افراد کو بھرتی کیا گیا۔ 800 اکاؤنٹ ایسے کھولے گئے جن میں وہ پیسے جو تھے وہ ٹرانسفر ہوئے، اور ان پیسوں کا استعمال ڈیجیٹل مارکیٹنگ، سوشل میڈیا، ٹرینڈ سیٹنگ، ریاست اور عوام کے درمیان دراڑیں ڈالنے کے لیے ایک سوچی سمجھی پلاننگ کی گئی۔ بات کرتے ہیں ایک اور اہم کیس کے حوالے سے۔ انسداد دہشت گردی عدالت اسلام آباد میں جوڈیشل کمپلیکس حملہ توڑ پھوڑ کا ایک کیس ہے۔ مراد سعید، عمر ایوب خان، علی امین گنڈا پور سمیت 10 پی ٹی آئی رہنماؤں کے دائمی وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے گئے ہیں۔ دائمی وارنٹ گرفتاری جج ابو الحسنات ذوالقرنین نے جاری کیے ہیں۔ جی ہاں، طلبی کے باوجود عدالت سے مسلسل غیر حاضری پر دائمی وارنٹ گرفتاری جاری کیے گئے ہیں۔ عدالت کی جانب سے یہ دائمی وارنٹ گرفتاری جاری کیے گئے ہیں۔ مراد سعید، عمر ایوب خان، علی امین گنڈا سمیت 10 پی ٹی آئی رہنماؤں کے دائمی وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے گئے۔ دائمی وارنٹ گرفتاری جج ابو الحسنات ذوالقرنین نے جاری کیے ہیں۔ طلبی کے باوجود عدالت سے مسلسل غیر حاضری پر دائمی وارنٹ گرفتاری جاری کیے گئے ہیں۔ انسداد دہشت گردی عدالت اسلام آباد میں جوڈیشل کمپلیکس حملہ توڑ پھوڑ کا یہ کیس ہے، اور اس معاملے میں
مراد سعید، عمر ایوب خان، علی امین گنڈاپور سمیت 10 PTI رہنماؤں کے دائمی وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے گئے ہیں۔ مزید تفصیلات جاننے کے ہمارے نمائندے عادل عباسی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عادل، جو 3 نام سامنے آئے ہیں، اس کے علاوہ کون کون سے رہنما ہیں جن کے خلاف جو ہے دائمی وارنٹ گرفتاری جاری کیے گئے ہیں؟ دیکھیے، انسداد دہشت گردی عدالت نے جوڈیشل کمپلیکس حملات توڑ پھوڑ کیس میں مراد سعید، عمر ایوب خان اور علی امین گنڈاپور سمیت 10 PTI رہنماؤں کے دائمی وارنٹ گرفتاری جو ہیں وہ جاری کیے ہیں۔ اس کے علاوہ شبلی فراز، فاروق حبیب، حماد اظہر کے بھی دائمی وارنٹ جو ہے وہ جاری کیے گئے ہیں۔ علی نواز اوان، حسان خان نیازی، عمر سلطان اور کرنل محمد عاصم کے بھی دائمی وارنٹ گرفتاری جاری کیے گئے۔ یہ دائمی وارنٹ جو ہے جج ابو الحسن ذوالقرنین نے جاری کیے۔ عدم پیشی پر یہ دائمی وارنٹ جو ہے وہ جاری کیا گیا ہے۔ عدالت کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ملزمان کو اشتہاری قرار دیا جا چکا ہے، ملزمان جہاں نظر آئے گرفتار کر کے عدالت میں پیش کیا جائے۔ یہ گرفتاری کے لیے دائمی وارنٹ جو ہے اب جاری کر دیے گئے ہیں۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ عادل سعید عباسی ہمارے ساتھ موجود تھے۔ پاکستان تحریک انصاف ضلع سوات کے صدر سلیم الرحمان کو احاطہ عدالت سے گرفتار کر لیا گیا۔ سابق MNA سلیم الرحمان پر دہشت گردی کے دفعات کے تحت مقدمہ درج ہے۔ عدالت نے ان کی پیشگی ضمانت کی درخواست خارج کر دی۔ آپ کو اس حوالے سے بتائیں کہ PTI رہنما ہیں جن کو ایک بار پھر گرفتار کیا گیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف ضلع سوات کے صدر سلیم الرحمان کو احاطہ عدالت سے گرفتار کر لیا گیا ہے۔ سابق MNA سلیم الرحمان پر دہشت گردی کے دفعات کے تحت مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ عدالت نے ان کی پیشگی ضمانت کی درخواست خارج کر دی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے یہ رہنما ہے، ضلع سوات سے ان کا تعلق ہے۔ صدر سلیم الرحمان ہے ان کا نام، اور احاطہ عدالت سے انہیں گرفتار کر لیا گیا ہے۔ سابق MNA سلیم الرحمان پر دہشت گردی کے دفعات کے تحت مقدمہ درج کر لیا گیا ہے اور عدالت نے ان کی پیشگی ضمانت کی درخواست خارج بھی کر دی ہے۔ تو آپ کو ایک بار پھر بتائیں کہ صدر سلیم الرحمان جن کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے، ضلع سوات کے یہ صدر ہے اور ان کو عدالت نے گرفتار کر لیا ہے۔ سابق MNA سلیم الرحمان پر دہشت گردی کے دفعات کے تحت مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ عدالت نے ان کی پیشگی ضمانت کی درخواست خارج کر دی ہے اور ان کو احاطہ عدالت سے گرفتار کر لیا گیا ہے۔ کچھ اور اہم خبریں بھی آپ تک پہنچائیں گے، لیکن ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ٹو پاکستان لائیو۔ سیکیورٹی داروں نے نواز شریف اور شہباز شریف کو اور دیگر خاندانی افراد کو ایک مقام پر اکٹھے ہونے سے روک دیا ہے۔ نواز شریف اور شہباز شریف کو بھی ایک ساتھ سفر کرنے اور ایک جگہ پر رہنے سے گریز کرنے کی ہدایت بھی سامنے آ گئی ہیں۔ یہاں معاملہ اس سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ نواز شریف اور شہباز شریف کو منع کیا گیا ہے کہ ایک جگہ اکٹھے ٹریول نہیں کرنا۔ سیکیورٹی داروں نے یہ کہا ہے، اور نواز شریف اور شہباز شریف کو ایک ساتھ سفر کرنے سے گریز کرنے کی ہدایت جاری کر دی گئی ہیں۔ شریف خاندان کے افراد کو بھی سفر پہ وقفے سے کرنے کا کہا گیا ہے۔ سیکیورٹی داروں نے نواز شریف اور شہباز شریف کو ایک جگہ اکٹھے رہنے سے، سفر کرنے سے گریز کرنے کا مشورہ دیا، ہدایت دی ہے۔ یہ اہم خبر آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ تو دوسری جانب مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف کا مری میں مزید قیام کا فیصلہ۔ سابق وزیر اعظم 2 سے 3 روز مزید مری میں ٹھہریں گے۔ نواز شریف کی آج بھی اہم ملاقاتیں متوقع ہیں۔ نواز شریف مری کی مقامی قیادت سے بھی ملیں گے۔ ملک کی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ مریم نواز، پرویز رشید اور اسحاق ڈار بھی نواز شریف کے ہمراہ موجود ہیں۔ تو اس وقت سابق وزیر اعظم مری میں موجود ہے اور مزید قیام کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ بات کریں لیگل معاملات کے حوالے سے تو اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایون فیلڈ اور العزیزیہ ریفرنس نواز شریف کی اپیلیں بحال کرنے کی درخواستوں پر سماعت کا تحریری حکم جاری۔ اپیلوں کی بحالی پر سماعت کے دوران نیب کو نوٹس جاری کیا گیا ہے۔ کمرہ عدالت میں موجود نیب پروسیکیوٹر نے نوٹس وصول کیا۔ حکم نامہ یہ جاری کیا گیا ہے۔ نیب پروسیکیوٹر نے موقف اپنایا، ادارے کو اپیلیں بحال کرنے پر کوئی اعتراض نہیں ہے، یہ کہا گیا۔ نیب پروسیکیوٹر نے کہا کہ باضابطہ جواب ادارے سے ہدایت لے کر جمع کرایا جائے گا۔ تفصیلات کے مطابق مزید نیب پروسیکیوٹر نے بتایا کہ ادارے کا نواز شریف کو گرفتار کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ اپیلوں پر باقاعدہ دلائل دینے ہیں یا ریفرنس واپس لینا ہے۔ نیب پروسیکیوٹر آئندہ سماعت پر عدالت کو آگاہ کریں گے، یہ اس حکم نامے میں کہا گیا ہے۔ پاکستان اب عام انتخابات سے زیادہ دور نہیں ہے۔ الیکشن کمیشن جنوری 2024 کے آخری ہفتے میں الیکشن کروانے کا کہہ چکا ہے۔ یہاں اہم سوال یہ ہے کہ الیکشن کو لے کر کس جماعت کا کیا موقف ہے، اس پر بات کریں گے، لیکن ابھی آپ کو یہ بتائیں کہ محسن نقوی میڈیا سے بات چیت کر رہے ہیں۔
गुजर पूरा वाला इलाका है उस साइड पे ऑरेंज लाइन के पास अभी एनर्जी डिपार्टमेंट को तनवीर साहब को और सेक्रेटरी साहब को कहा है कि फौरी तौर पे उसका भी PC1 बना लें और वहाँ पे भी यही वाला प्लांट लगाना चाहें। 35 करोड़ रुपया तकरीबन इसकी कॉस्ट है, लेकिन इससे 8 करोड़ रुपया तकरीबन साल का इसका रेवेन्यू है। तो ये 3-4 साल बाद आपके पैसे पूरे कर देगा और उसके बाद हम इसको रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं कि जो पैसे कमाएंगे वो इसी इलाके पे लगें। से 8 करोड़ रुपया तकरीबन साल का इसका रेवेन्यू है। तो ये 3-4 साल बाद आपके पैसे पूरे कर देगा और उसके बाद हम इसको रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं कि जो पैसे कमाएंगे वो इसी इलाके पे लगें ताकि ये इलाका डेवलप हो जाए। दूसरा, इनके अभी 2 बड़े जो हैं डाइजेस्टर वो फौरी तौर पे अब हम इसको 2 की जगह 4 कर रहे हैं। तीसरा, ये प्लांट इनकी डेट है 30 अप्रैल, हमारी डेट कुछ और है, तो इंशाल्लाह ताला जल्द से जल्द इसको मुकम्मल कराएंगे। तो अब 2 चीज़ें इन्होंने करनी है, एक इसको एक्सपेंड करना है और एक गुजरपाले वाला काम शुरू करना है। तो इससे लाहौर में भी बहुत आलूदगी में कमी आएगी और सफाई में भी कमी आएगी। आज ना आज रिपोर्टेडली एयर क्वालिटी इंडेक्स अगेन 250 क्रॉस कर गया, रिपोर्टेडली अभी तक जो रिपोर्ट्स हो रही हैं। अभी आपने वेडनेसडे के हवाले से जो प्लान किया था कि एयर क्वालिटी इंडेक्स को मॉनिटर किया जाएगा, उसके बाद उसे ब्रेक करने के लिए कोई ना किसी चीज़ पर किसी न किसी बड़े डिसीजन में जाया जाएगा। क्या कहते हैं इस हवाले से, कोई मीटिंग वगैरह? हमने मंडे को की थी एक मीटिंग और अभी अल्लाह का शुक्र है ज़रूर। मैं पिछले साल इन्हीं दिनों में 400 से ऊपर था। तो जो भी सारी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट, कमिश्नर, वासा, LWMC, PHA सब मिलके काम कर रहे हैं। तो वो नहीं है जो पिछले साल था, है ज़रूर। तो इसलिए हमने वो बुध की छुट्टी का नहीं प्लान किया, लेकिन अभी भी कम है सर, आज 150 है। तो अभी भी नीचे है। ये पानी के स्प्रे बहुत कर रहे हैं इसीलिए ताकि मिट्टी को कम करें। इस जगह पे भी 86 है, लेकिन मेरा ख्याल है कि जैसे ही वो बढ़ेगा और 300, 350, 400 टच करेगा, फिर डेफिनेटली हम इसको ट्रिगर करेंगे जो हमने प्लान किया। 15 नवंबर 30 नवंबर तक ये हमें तंग करेगा, लेकिन हमारी कोशिश है कि इसको नीचे रखें, वो वाली नौबत ना आए। लेकिन अगर आई तो वो तोड़ने के लिए वो स्ट्रेटेजी इम्प्लीमेंट करेंगे। दुनिया भर में जो है वो गोबर से बायोगैस पैदा की जा रही है और ये पहला प्लांट है, ये भी मौसम स्पीड के क्रेडिट में चला गया जो आज जिसका आप इफ्तिताह कर रहे हैं। तो दूसरा मुझे ये बताइएगा कि इस वक्त सुबह पंजाब के 36 जो अजला हैं उसमें रिवैम्पिंग के काम हो रहे हैं अस्पतालों में और सड़कें बन रही हैं, तो वो कब तक मुकम्मल हो जाएंगे? क्या आप समझते हैं कि 2 महीने के अंदर अंदर वो तमाम काम मुकम्मल हो जाएंगे? देखिए, हमने तकरीबन 100 हॉस्पिटल्स के काम शुरू किए हैं, छोटे बड़े मिला के, THQ से लेके टीचिंग हॉस्पिटल तक। उसमें से मेजॉरिटी इंशाल्लाह 31 जनवरी की डेडलाइन है जो ख़त्म हो जाएंगे इंशाल्लाह। रोड्स के काम दिन रात जारी हैं, आप लोग खुद भी देख रहे हैं। तो उसमें से मेजॉरिटी रोड जो हैं वो कंप्लीट हो जाएंगी 31 जनवरी। अच्छा नकवी साहब, ये बताइएगा जिस तरह आप जिस स्पीड के साथ संग बुनियाद और इफ्तिताह रख रहे हैं, जिस तरह हमारा ये रियासती ढांचा है और ये मौसम कश ढांचा है कि जो बेहतर कुछ करता है उसको बाद में जब इक़्तिदार जाता है तो या नैब की क्रिकी में आते हैं या एंटी करप्शन की, तो कभी आप तन्हाई में सोचते हैं कि इतने में प्रोजेक्ट लगा रहा हूँ, कल को ये ना हो? अल्लाह ताला का शुक्र है, नीयत साफ़ है मेरी भी और हमारी पूरी टीम की, और कोई 1% का भी रवादार नहीं है और अल्लाह ताला सबको इसी तरह इज्जत के साथ हमें घर लेके जाए। अच्छा सर, ये बताइए कि ये जो आपने बायो प्लांट आज लगाया है यहाँ पे, एक तो इसकी प्रोडक्शन कितनी होगी और इससे कितनी आबादी जो है वो मुस्तफीद होगी, और दूसरा ये कि हम इसको जो मेजर इश्यूज हैं, जो इंडस्ट्री हमारी मेजर जो है प्रॉब्लम गैस की इंडस्ट्री को, उस हवाले से इसको प्लान किया जा सकता है या प्लान किया है? देखें, यहाँ पे 24,000 जानवर है, तो ये पूरी आबादी जो है उस सबको उसका फ़ायदा है, पूरी आबादी। ये आप आए होंगे ये सड़क पे सारा यहाँ पे गोबर ही गोबर पड़ा हुआ है, और अभी आज थोड़ी सफाई हुई है तो इसलिए सड़क के बीच में नहीं, वरना सड़क के बीच में भी होता है। तो पहली बात ये, जो इंडस्ट्री को फ़ायदा होगा वो तनवीर साहब ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं। तकरीबन 1600 किलोग्राम फ्यूल ग्रेड गैस बनेगी, 1600 किलोग्राम पर डे और 16 टन फर्टिलाइजर और 16 टन फर्टिलाइजर पर डे। तो वो तो PHA की हमारी रिक्वायरमेंट इतनी है, वही पूरी कर लेगा, पब्लिक ने भी लेके जाना चाहे तो ले देंगे।
अच्छा सर ये बताइएगा कि निगरान पंजाब हुकूमत एंटी करप्शन के इख्तियारात कम करने जा रही है, इससे करप्शन के रेट में इजाफा नहीं होगा? किसने का कम करने जा रही है? सर कोई ऑर्डिनेंस के जरिए गवर्नर को मंजूरी दी गई है कि वो ऑर्डिनेंस जारी करें, कोई समरी साल की गई है। समरी आपने पढ़ी है? पढ़ी नहीं है, खबर है, इसीलिए खाली खबर उसमें स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं और चीज़ों को बेहतर कर रहे हैं, किसी जगह पे कमी नहीं कर रहे। अच्छा सर ये बताइएगा, जो अफगानियों की के जो डेड लाइन है वो ख़त्म हो रही है, उसके लिए अगर कोई नहीं जाता तो उसके लिए क्या प्लान पंजाब हुकूमत करी, और अब तक कितने लोग पंजाब से जा रहे हैं? तैयारियाँ मुकम्मल है हमारी, आपको 1 नवंबर को पता चले। लोग चले गए हैं जो डाटा? देखिए हम अभी तो सबको सिर्फ वार्न कर रहे हैं, डाटा निकालना शुरू करेंगे 1 नवंबर से, लेकिन 1 नवंबर के बाद सिर्फ डाटा नहीं निकालेंगे, साथ उनको बॉर्डर तक छोड़ के भी आएंगे इंशाल्लाह। आपने बता दिए सिगरेट इलीगल जो जी इलीगल ऑपरेशंस भी आपने तैयारी मुकम्मल है, टीमें तैयार हैं, लिस्टें मौजूद हैं, सब कुछ हैं, चेक करेंगे, अल्लाह करे वो खुद चले गए अच्छे, वरना उनको बाइज़्ज़त तरीके से उनको बॉर्डर तक ले जाएंगे। फैसलाबाद में अभी बड़ी एप्रिसिएशन हुई है, लाहौर फैसलाबाद के नाम पे कॉन्क्रीट लग गए, लेकिन लाहौर तो बागों का अखबारों का शहर था, तो वहाँ पे वो पूरा प्रोजेक्ट यहाँ कॉपी कर रहे हैं, PHA को टारगेट दे दिया है, इंशाल्लाह मेरे ख्याल है महीने में आपको लाहौर में भी रिजल्ट नज़र आ जाएगा। अच्छा सर, पिछले कई दिनों से लाहौर समेत पंजाब पुलिस जो है इनको फ्यूल नहीं मिल रहा, जिसकी वजह से पुलिस की पेट्रोलिंग जो काफ़ी मुतासर हुई है, और पिछले 24 घंटों की हम बात करें तो 500। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं और उनकी जानिब से कहा गया कि तरक्याती मनसूबों पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है, तरक्याती मनसूबों पर काम जारी है। मज़ीद कहा कि जदीद बायोगैस प्लांट का संग बुनियाद रख दिया गया है। अभी वक्त है ब्रेक का। वेलकम बैक नाज़रीन। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चेयरमैन PTI की नैब मुकदमात में ज़मानत की दरख्वास्त बहाल कराने की दरख्वास्तों की समाअत करने वाला बेंच टूट गया है। जस्टिस बाबर सत्तार ने समाअत से खुद को अलग कर लिया। केस की समाअत चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस बाबर सत्तार ने की। दौरान समाअत जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा कि चेयरमैन PTI को गिरफ्तारी के बाद तमाम केसेस में गिरफ्तार करार क्यों नहीं दिया गया। जब चेयरमैन PTI ज़ेर हिरासत हैं तो नैब उनसे तफ्तीश क्यों नहीं कर रहा। जिस जज ने ये ऑर्डर पास किया उसने इख्तलाफ राय क्या है वो किस से सुनेंगे आपको ये अपडेट के हवाले से कि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी आ जाएंगे, वही केस सुनेंगे। ये मामला है, आपको इस हवाले से अपडेट करें। आदिल अब्बासी से जानते हैं क्या मामला है। आदिल अब्बासी अपडेट करें, क्या तफसीलात हैं? देखिए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अलकादिर ट्रस्ट और तोशाखाना नैब केस में चेयरमैन तहरीक इंसाफ की जमानत की बहाली की दरख्वास्तों पर अहम पेशरफ जो है वो सामने आई है। केस की समाअत करने वाला बेंच टूट चुका है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ की केस की समाअत करने वाले बेंच से जस्टिस बाबर सत्तार जो हैं वो अलग हो गए हैं। जस्टिस बाबर सत्तार चेयरमैन तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त सुनने वाले बेंच से अलग हुए। जस्टिस बाबर सत्तार की जायज से कहा गया कि एक शख्स गिरफ्तार है तो नैब अपने मुकदमात में भी उससे तफ्तीश क्यों नहीं कर रहा। जस्टिस बाबर सत्तार की जानिब से कहा गया कि एक शख्स गिरफ्तार हो चुका तो अबूरी जमानत कैसे बहाल हो सकती है। लतीफ खोसा जो चेयरमैन तहरीक इंसाफ के वकील हैं वो भी अदालत में पेश हुए। उनकी जानिब से कहा गया कि इसी अदालत के दूसरे बेंच ने हमारी 6 मुकदमात में अबूरी जमानत बहाल की है, जिस पर जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा कि जिस बेंच ने ये ऑर्डर पास किया मेरा उससे इख्तलाफ राय है, मैं ये केस नहीं सुन रहा। जिस बेंच ने फैसला दिया वही ये केस सुनेगा। जिसके बाद बाबर सत्तार बेंच से जो है वो अलग हो चुके हैं और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट जस्टिस आमिर फारूक की जानिब से कहा गया कि 6 नवंबर को जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी आ जाएंगे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ के केस की समाअत करने वाले बेंच जो है वो नया बनाया जाएगा। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को उसमें शामिल किया जाएगा और चेयरमैन तहरीक इंसाफ का केस अब नए बेंच के सामने मुकर्रर किया जाएगा। ठीक है, नए बेंच के सामने केस मुकर्रर किया जाएगा। आदिल सिद्दीकी, बहुत शुक्रिया आपका। एक खबर शामिल करते हैं, वो ये कि पाकिस्तान अब आम इंतखाबात से ज़्यादा दूर नहीं है। इलेक्शन कमीशन जनवरी 2024 के आखिरी हफ्ते में इलेक्शन करवाने का कह चुका है। यहाँ अहम सवाल यह है कि इलेक्शन को लेकर किस जमात का क्या मौक़िफ़ है, आपको दिखाते हैं। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो फौरी इंतखाबात के हामी नजर आते हैं। उनकी जानिब से लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा भी मुसलसल सामने आ रहा है। लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है किसी के लिए, तो है लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है और यही मेरा एतराज है।
बिलावल भुट्टो का मुतालबा अपनी जगह, लेकिन मौलाना फजल रहमान ऐसा नहीं समझते। उनके मुताबिक जनवरी के महीने में मुल्क के बलाई इलाकों में शदीद बर्फबारी होगी, जिससे इंतखाबात मुतासिर हो सकते हैं। यानी मौलाना फजल रहमान को बज़ाहिर इलेक्शन की जल्दी नहीं। इस शेड्यूल के तहत इलेक्शन पड़ रहे हैं जनवरी के आगे, वो बिल्कुल सर्दियों का पिक होता है। अगर खुजदार से लेकर पूरा शुमाली बलूचिस्तान, मुल्क का इतना बड़ा हिस्सा जो बर्फपोश है, उसमें तो लोग ही नहीं होंगे। पीडीएम की एक और जमात MQM पाकिस्तान भी चाहती है कि इलेक्शन जल्द करवाए जाएं। बस उनका एक ही मुतालबा रहा है कि इलेक्शन से पहले कराची के अवाम को सही अंदाज में गिना जाए। इस शहर के साथ जो सियासी और इंतजामी इंजीनियरिंग होती रही है, कभी इंतखाबी नताइज इंजीनियर्ड होते हैं और कभी मर्दमशुमारी इंजीनियर होते हैं। अगरचे तहरीक इंसाफ टूट फूट का शिकार है, क़यादत या तो जेलों में है या पार्टी छोड़ चुकी है, लेकिन PTI फौरी इलेक्शन का मुतालबा करती रही है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शन के मुतालबे से लेकर आम इंतखाबात तक PTI फौरी इलेक्शन की हामी रही है। अब बात की जाए मुस्लिम लीग नून की, तो नवाज शरीफ की वतन वापसी पर उनसे सवाल किया गया कि क्या मुस्लिम लीग नून इलेक्शन के लिए तैयार है, तो उनका जवाब हाँ में था। मेरी तरजीह वही है जो इलेक्शन कमीशन समझता है, इलेक्शन फेयर इलेक्शन कमीशन। छोटी बड़ी तमाम जमातों को मालूम है कि जल्द या ताखीर इलेक्शन होना तो है, अवाम के पास बिलाखिर जाना है, इसलिए सब अपना अपना बयानिया तश्कील दे रहे हैं। अब अवाम किस जमात का बयानिया अपनाते, उसका फैसला तो इलेक्शन डे पर ही होगा। इलेक्शन में जाना है तो बयानिया बनाना है। मौसर बयानी के बगैर कामयाब इलेक्शन कैंपेन मुमकिन नहीं। पाकिस्तानी सियासत में पार्टी कायद का बयानिया ही पार्टी बयानिया कहलाता है। जिनको 1000 में बिल आता था, आज उनको 30-30 हज़ार का बिल आता है। मुझे बताएं, ये इन हालात से दो चार करने वाले मुल्क को और हम सबको कौन है? उसके पीछे जनरल बाजवा और जनरल फैज है। आलाकार कौन है? साकिब निसार है, होसा है, वो पनामा वाला बेंच है। नवाज शरीफ का पाकिस्तान वापसी के कबल बयानिया था कि मुल्क को आगे लेकर चलने के लिए माजी के किरदारों का एहतसाब जरूरी है। इसलिए उन्होंने लंदन में साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, साबिक ISI चीफ लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद, सुप्रीम कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार, साकिब चीफ जस्टिस आसिफ सईद खुसा समेत मौजूदा सुप्रीम कोर्ट के एक जज के खिलाफ कार्रवाई का इंदिया दिया। ये लोग जिन्होंने मुल्क को यहाँ तक पहुँचाया, ये कैफरे इक़्तिदार तक पहुँचेंगे। अपने आप से हम जुल्म करेंगे अगर इन लोगों को हम अपना स्पेयर करेंगे। लिटीबा वाला मामला नहीं है। वतन वापसी से कबल नवाज शरीफ इन अफराद को 2017 में उनकी हुकूमत के खात्मे का जिम्मेदार करार दिया और कहा कि ये अफराद पाकिस्तान और 22 करोड़ आवाम के मुजरिम हैं। नवाज शरीफ के मुताबिक जब तक इस साजिश में शामिल तमाम किरदारों को कैफरे किरदार तक नहीं पहुँचाया जाएगा, पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकेगा। इस बयानिए के बाद सियासी हलकों में ही नहीं, पार्टी के अंदर भी हलचल मच गई। नवाज शरीफ के मुकाबले में मफाहमत पर यकीन रखने वाले साबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ और इसाक डार फौरी तौर पर मुतहरिक हुए और पार्टी कायद से लंदन में मुलाकातें की, जिसके बाद तय पाया कि नवाज शरीफ वतन वापसी पर टकराव नहीं बल्कि मईशत की बहाली के एजेंडे को आगे बढ़ाएंगे। यानी बयानिए में तब्दीली की गई और टकराव की बजाय सबको साथ लेकर चलने के बयानिए पर इत्तफाक हुआ। मुल्क बदला, हालात बदले, साबिक जजों और जर्नलों के खिलाफ कार्रवाई की बातें करने वाले नवाज शरीफ ने पाकिस्तान वापसी पर सियासी माहौल भांप लिया है। मुल्क को यहाँ तक पहुँचाया, ये कैफरे इक़्तिदार तक पहुँचेंगे। कोई इंतकाम की तमन्ना नहीं है, बदले की कोई तमन्ना नहीं है नवाज शरीफ के दिल में। मुल्क बदला, हालात बदले, साबिक जजेस और जर्नलों के खिलाफ कार्रवाई की बातें करने वाले नवाज शरीफ ने पाकिस्तान वापसी पर सियासी माहौल भांप लिया। माजी में एस्टेब्लिशमेंट से टकराव का तासुर रखने वाले साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ ने मीनार पाकिस्तान पर बड़े जलसे से खिताब में मफाहमत का बयानिया अपना लिया। जख्म इतने लगे हैं कि वो भरते भरते वक्त लगेगा, लेकिन मेरे दिल के अंदर कोई इंतकाम की तमन्ना नहीं है, बदले की कोई तमन्ना नहीं है नवाज शरीफ के दिल में। 3 बार मुल्क के वजीर आजम रहने वाले तजुर्बाकार सियासतदान ने सियासी बिसात पर नई चाल चल दी। एस्टेब्लिशमेंट और अदलिया से रस्सा कशी की बजाय सबको साथ लेकर चलने की बात कर दी। आइन पर अमल दरामद करने वाले रियासती इदारे, जमातें और रियासत के सतूनों को मिलकर काम करना होगा। सियासी तज्जियाकारों के नजदीक मुस्लिम लीग नून के बयानिए में बड़ी तब्दीली की 3 वजूहात हैं। नंबर 1, साबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ की इदारों के साथ मफाहमत की पॉलिसी से जमात को सियासी मैदान में फायदा हुआ है। टकराव की पॉलिसी अगले इलेक्शन में नुकसानदेह साबित हो सकती है।
नंबर 2, मियां नवाज शरीफ को वापसी के बाद कानूनी जंग का भी सामना है। ऐसे में टकराव की पॉलिसी खतरनाक हो सकती है। नंबर 3, मुस्लिम लीग नून समेत सियासी जमातें जान चुकी हैं कि एस्टेब्लिशमेंट मुल्क की एक बड़ी हकीकत है। इदारों की नाराजगी से सियासी मैदान में मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। पीटीआई की तशद्दुद पसंद सोच का हाल भी सब सियासी जमातों के सामने है। नवाज शरीफ की पाकिस्तान वापसी के बाद मुस्लिम लीग नून बहैसियत सियासी जमात कहां खड़ी है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है लीगी रहनुमा अस्मा बुखारी साहिबा। अस्मा बुखारी साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अहम सवाल है, नवाज शरीफ साहब जो हैं वो वापस वतन आ चुके हैं। नवाज शरीफ की वापसी के बाद जो पार्टी के तंजीमी मामलात है, इस हवाले से बताइएगा कि ये कौन चलाएगा, और साथ ही साथ क्या मियाँ साहब पार्टी में कुछ तब्दीलियाँ भी कर रहे हैं? बहुत शुक्रिया। देखिए, मुस्लिम लीग नून इस वक्त पाकिस्तान की मकबूल तरीन जमात जो है वो बंदी है मियाँ साहब के आने के बाद। खासतौर पर मियाँ साहब के मीनार पाकिस्तान के उस तारीख साज इज्तिमा के बाद, और फिर जो लोग घरों पे थे, मियाँ साहब को उनकी तकरीर को सुनने के लिए रिकॉर्ड टूटे हैं। हर एक जो ओवरसीज थे, जो मुल्क के अंदर लोग थे, बाकी शहरों में लोग थे, उनकी व्यूअरशिप के जो है वो तारीख साज वो भी रिकॉर्ड बने हैं। और अभी जो नया सर्वे आया है गैलप का, अगर आपने वो देखा हो, तो 50% के करीब लोग जो है वो ये समझते हैं कि मियाँ साहब के आने से पाकिस्तान की डायरेक्शन जो है वो चेंज होगी। मियाँ साहब पार्टी के कायद हैं और वो तमाम चीजों को वही देखते हैं। उनके नीचे सदर जमात शहबाज शरीफ साहब हैं जो पार्टी के ऑफिशियल सदर हैं, सो वो तमाम चीजें जो है मिलके देखते हैं। मियाँ साहब शहबाज शरीफ साहब जो है वो हर चीज पर मियाँ साहब से गाइडेंस भी लेते हैं, उनकी अप्रूवल भी लेते हैं। और अभी मुल्क में आने के बाद सिर्फ ये जरूर इंशाल्लाह फर्क पड़ेगा कि मियाँ साहब अब जिस भी मीटिंग में मुनासिब समझेंगे वो उसमें खुद शामिल हुआ करेंगे। कायद है, वो कुछ भी कर सकते हैं, ये उनके पास एक कुल्ली इख्तियार है कि वो कुछ भी करेंगे। लेकिन इस हवाले से कि कोई तब्दीलियां फौरी तौर पर होने जा रही हैं या नहीं होने जा रही, इसके बारे में मुझे तो फिलहाल कोई अच्छा, अस्मा बुखारी साहिबा, मुस्लिम लीग नून की पार्टी क़यादत की जानिब से कायदीन को इंतखाबात के लिए क्या जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं, इस हवाले से बताएगी। और साथ ही साथ मीनार पाकिस्तान जलसे में हमने देखा कि नवाज शरीफ ने मुफाहमत पर मबनी बयानिया दिया। क्या मियाँ साहब इस्टेब्लिशमेंट के साथ टकराव की पॉलिसी लंदन ही छोड़ आए हैं, क्या कहेंगे इस हवाले से? उसके ऊपर पूरा लाहेबल बनाया जाएगा। अभी तो हमारी पूरी कॉन्सेंट्रेशन जो है वो मियाँ साहब के केसेस के हवाले से है, जो उन्होंने सरेंडर किया है, और अभी उनकी अपीलों के हवाले से जो है फैसला होना है। तो वो अपीलें जो है वो अगर एक्सेप्ट हो जाए और अपीलों के ऊपर जो है वो समाअत, वैसे तो 2-4 दिन की बात है सिर्फ, वो हो जाए तो ज्यादा एक होता है कि तनदेही के साथ पूरी पार्टी भी जो है वो काम कर सकेगी। लेकिन इस हवाले से बहुत जल्द एक प्रॉपर प्लान जो है मंशूर के हवाले से, हमारी जो इलेक्शन कैंपेन है उसकी स्ट्रेटेजी के हवाले से, ये सब चीजें जो है ये बहुत जल्द इंशाल्लाह प्लान कर ली जाएंगी। ये हमने पहले भी कभी टकराव की पॉलिसी भाई नहीं की, टकराव एक तरफ से कभी नहीं होता। और उन्होंने ये बात की है कि सब इदारों को एक दूसरे के साथ मिलकर चलना चाहिए। पाकिस्तान ने बहुत एक्सपेरिमेंट कर लिए हैं, तो इसलिए मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला अब पाकिस्तान पीछे मुड़ के नहीं देखेगा और सब इदारे मिलकर जो है वो पाकिस्तान को। अच्छा, अस्मा बुखारी साहब, ये आखिरी और बड़ा अहम सवाल कि क्या अब गुड कॉप बैड कॉप की पॉलिसी पीछे रह गई और चेहरा नवाज शरीफ का और बयानिया शहबाज शरीफ का चलेगा, क्या ऐसा ही है? वाली बात ही नहीं है। पहले भी मियाँ साहब के साथ जो हुआ वो एक तारीख है, या तो वो तारीख ना हो और उसके जो है वो बगैर ही एस्टेब्लिशमेंट में इल्जाम लगाए जा रहे हों, या 9 मई 10 नई तरह के वाकयात किए हों नून लीग ने, फिर तो शायद आपका ये सवाल बनता है। हमने हमेशा इदारों के साथ जो है वो अच्छे ताल्लुकात करके, और पाकिस्तान की अब जरूरत पहले से ज्यादा है कि तमाम इदारे मिलकर काम करें, क्योंकि पाकिस्तान को इन क्राइसिस में पहुंचाने में जहां पाकिस्तान आज खड़ा है उसमें हर एक का किरदार है। और पहले भी इस किरदार को महसूस किया गया है, इसके ऊपर माजरत की गई है, इसके ऊपर जो है वो कहा गया है कि हर इदारा अपनी डोमेन से काम करेगा, तो ये बहुत अच्छा साइन है और इसी को आगे चलना चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अस्मा बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद थी, वक्त देने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान लाइव से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए PNN।